9/11 हो गया. 9/11 हो गया. And how was that experience? It was terrible. कोई थी जो मेरा फ्लैटमेट था, वो आया और उसने दरवाज़ा वो ऐसे नॉक कर रहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मैंने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आया, उसने गले लगा और वो बच्चों की तरह रो रहा था. कहते they hate me. बस वही कहता रहा और वो रोता रहा. आई विश कि मैं आपको ये कह सकता कि यार बड़ा कुछ बदल गया, बट आई थिंक अभी भी बहुत कुछ नहीं बदला है. Where do we stand as a community? यार जैसे काम वैसा नाम. इस्लामाबाद मलबा उधर डाल देता है कि जी आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम अच्छा नहीं भाई. मतलब कुछ खुदा के वास्ते होश के नाखून रो, बंद करो ये सब कुछ. वी नीड मेनी मोर इंस्टीट्यूशंस लाइक द एस्टैब्लिशमेंट इन दिस कंट्री इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ मैच्योरिटी. पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक एक कंट्री जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इमदाद दी वो अमेरिका है, वो चीन नहीं है. सबसे ज्यादा ट्रेड जिनके साथ करते हैं, अच्छा सबसे ज्यादा लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ वीजे की लाइनें लगी हुई हैं, बट हम नफरत करते हैं भाई उनसे. वो साजिशी हैं, वो ऐसे हैं. I don't understand this. Elon Musk के साथ I was a meeting. He asked me a couple of questions and I looked at him and I said, really, a suit? Because he was wearing a suit, Okay. right? And I'd never seen him wearing a suit. And he turned around to his security guys and he said, see, I told you I shouldn't have put on a suit. आपको दूसरा रुख भी शेयर करना चाहता हूँ. मैं इस ट्रिप पे आया. There's a lot of really good talent. How we channel that talent is up to us. I hope your podcast changes the future of Pakistan because I think it will. End game near है. इसका मतलब अब रोशनी होगी. राइट, इससे ज़्यादा डार्कनेस नहीं होगी. Hi everyone, welcome to another episode. आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं. Someone who is a very dear friend and a brother. और वाशिंगटन से इस्लामाबाद आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो वाशिंगटन में किस तरीके के साथ हैं, and what he has seen there and what he has learned, and especially I think there are very few rare Pakistanis जो कुछ अच्छा काम मेरे ख्याल से कर रहे हैं और जिनकी एक वॉइस है मेरे ख्याल से इंटरनेशनली. तो ही इज़ वन ऑफ देम एंड देयर इज़ अ लॉट मोर जो मेरे ख्याल से मुझे भी नहीं पता इनके बारे में, बट विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ dig deeper and understand what he's doing, what he's up to, and what Pakistan is doing on a global stage. Sufyan bhai, thank you so much. तला आई एम सो हैप्पी, और मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है नहीं कि आपने वक्त निकाला है मेरे लिए. नहीं, नो सीरियसली, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. थैंक यू. और जो आप काम कर रहे हैं और TCM ने जो कंटेंट प्रोड्यूस किया है, it's world class content, so it's a privilege for me to be. नहीं, thank you so much. So talk to me a little bit about bachelor's आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद you started working कराची में. बैचलर्स के दौरान मैं जब मैं अंडरग्रेड कर रहा था तो मैं रेडियो पे शो कर रहा था. मैंने शुरू किया था FM 101 पे, टेस्ट ट्रांसमिशन में गुड मॉर्निंग कराची, और वो बड़ा मैं खुल के जिया उस वक्त में. 3 साल मैंने वो शो किया. I was one of the original kind of DJs और RJs. सुबह का मेरा शो होता था 7 से 9, क्योंकि उसके बाद मैं बैंक जाता था और शाम में यूनिवर्सिटी, और फिर वीकेंड पे भी कहीं और काम करता था. मैं कभी फारिग नहीं बैठा. आई जस्ट ऑलवेज वांटेड टू बी आउट देयर. और उसमें मैं लोगों से मिलता था और इंटरव्यूज़ करता था, लाइव कॉल्स होती थी. सो मुझे बड़ा सीखने को मिला कि लोगों की ज़िंदगियां हैं कैसी, ख़ासकर जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनकी ज़िंदगियां कैसी हैं. उनकी ज़िंदगियां तो लिटरली उनकी फैमिली के ही अराउंड है. उनका अपना तो कुछ है ही नहीं, अभी भी नहीं है. राइट, बेशतर अगर आप बाहर जाते हैं, अब मैं कहीं जाता हूँ किसी सोशल इवेंट में या किसी रेस्टोरेंट में, तो मैं बड़े गौर से देखता हूँ कि कॉम्पोजिशन क्या है. आदमी होंगे, राइट. इवन जो खैराती इदारे हैं वो डिसप्रोपोर्शनेटली हेल्प करते हैं आदमियों की ज़्यादा, क्योंकि आदमी बाहर होते हैं, मर्द. औरतों की ज़िंदगी तो बड़ी टफ है, उस वक्त भी थी, आज और भी है. उसी छोटी सी जगह में बग़ैर बिजली बग़ैर लाइट के वो बैठी हैं अंदर, बाहर नहीं निकल सकती. क्यों? गैरत का मसला है. किसकी गैरत का मसला है? आदमियों की. क्या हो जाएगा यार, उसको थोड़ी ठंडी हवा मिल जाएगी, थोड़ा वो भी जी लेगी. तो यहाँ पे भी बड़े सारे सोशल क्लास सिस्टम्स हैं. अच्छा, हायरार्की मुझे कभी नहीं समझ आती थी पाकिस्तान में रहते हुए, कभी नहीं समझ आती थी कि अगर तुम छोटे हो तो तुम बोल नहीं सकते, या तुम्हारा हक नहीं है, या तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, या तुम्हारी वैल्यू नहीं है. क्यों नहीं है भाई? मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, छोटे का भी हक है. अब वो इज़्ज़त के नाम पे या ख़ानदानी सिस्टम के नाम पे हम बहुत सारी चीज़ें ज़्यादती कर जाते हैं, मुझे लगता है. तो मुझे एक चीज़ें कभी नहीं समझ आती थी, इवन कंपनीज़ में. बैंकिंग का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बैंकिंग का मेरा बड़ा
ٹھیک ایکسپیرینس تھا. اور کتنا عرصہ بہت کم, لائک 1.5-2 سال. انسٹیٹیوشنل فائنانس کر رہا تھا میں, کام بڑا سیکھنے کو ملا, لیکن وہاں پہ بھی نا یہ بڑا ایک ہائرارکیل سا سسٹم تھا کہ باس نے یہ کہہ دیا تو بس ویسا ہی ہوگا. بھائی مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ, اور اب اس کے بارے میں کوٹس بھی ہیں, کہ اگر میں کسی کو ہائر کر رہا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے سے بہتر کو ہائر کروں. اور ایکچولی میری جو ٹیمز ہیں وہاں پہ بائی اینڈ لارج وہ سب مجھ سے بہتر ہے, یقین مانیں, دے آر ریئلی گڈ. آئی ہائر بیٹر پیپل دین مائی سیلف. اب میری جاب یہ ہے کہ میں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کروں کہ جس میں نا آدمی فیل کرے ویلیوڈ. اب اگر میں آپ سے ملتا ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں, آپ کو ویلیو دیتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں, تو ظاہر ہے آپ بھی اس ماحول میں پھلے پھولیں گے. سو خیر پاکستان میں نے ریڈیو کیا, وہ میری بیسٹ جاب تھی, بیسٹ, کیونکہ میرے باسز جو سارے بہت اچھے لوگ تھے. میں آج تہہ دل سے آج بھی ان کا بڑا احسان مند ہوں, اور وہ بڑا مجھے پروٹیکٹ بھی کرتے تھے, کیونکہ اس زمانے میں بھی سینسرشپ تھی. جیسے میں دیکھتا تھا جب بھی حالات سڑکوں پہ یا باقی جگہوں پہ, لیٹ 98 کی بات ہے, 98, 99, 2000, 98 اکتوبر میں شروع کیا تو 99 پورا, 2000 پورا, اور پھر جنوری میں چلا گیا. تو اس سے پہلے I traveled around Pakistan in a hot air balloon. Okay. Yeah, for 101 days. Wow. Doing live radio broadcast. I even flew over Constitution Avenue in Islamabad, in a hot air balloon. It was phenomenal. Interesting. It was a great time and also a very reflective time for me. جب میں نے نیچے دیکھا کہ شہروں کے باہر کچھ ہے ہی نہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, بچے اسکول نہیں جاتے, لیول نہیں ہے کوئی تعلیم کا, تو مجھے بڑا بادر کیا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی طریقے سے نا کچھ کوشش کر کے پبلک پالیسی اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, اس زمانے میں مجھے نہیں پتا تھا ان کو یہ کہتے ہیں, مجھے لگتا تھا یار کچھ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک کرنا ہے. یہ بڑی غربت جو ہے نا, یہ بلا وجہ کی جو غربت ہے, اس کو کچھ کرنا ہے. اور وہاں سے پھر US کا سفر آپ کا کیسے, لائک واز دیٹ جسٹ اے ماسٹرز اور؟ ہاں, میری ایک مینٹور تھیں, فار سم ریزن انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا مجھے نا. بہت اچھی خاتون تھی, ان کا نام تھا نزیحہ حسین. وہ اس زمانے میں AC نیلسن اور اس سے پہلے پراکٹر اینڈ گیمبل میں تھی, تو وہ بڑی میری گائیڈنس کرتی تھی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اچھا جو مشورہ ہوتا ہے نا, ٹرو, اٹ از ورتھ ملینز آف ڈالرس. اٹ از ورتھ, لائک میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا میرے خیال میں اچھا مشورے کی کیا ویلیو ہے. لیکن مشورہ لینے والا بھی ہونا چاہیے. انہوں نے مجھ سے کہا دیکھو سفیان تم جاؤ امریکہ اپلائی کرو. میں نے کہا امریکہ کیوں؟ کہتی دیکھو وہاں پہ 5000 یونیورسٹیز ہیں, دنیا کی ٹیلنٹ کی وہ نرسری ہے, وہاں جاؤ. حالانکہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا وہاں جانے کا, نہ ریسورسز تھے بائی دا وے. تو اور انہوں نے کہا دیکھو پہلا اسٹیپ لو, آہستہ 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 سب ہو جائے گا. بس ان کے کہنے پہ میں نے بس وہ سفر شروع کیا. وہ ایک لمبی اسٹوری ہے کیسے اور کیا. سو آپ نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا؟ میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا کارنیگی میلن سے, پبلک مینجمنٹ میں جان کے. And this is 2001 now? This is 2001. This is August. Okay. 2001. So August میں آپ چلے گئے تھے؟ میں وہاں تھا. نہیں میں اس سے پہلے گیا, پھر میں ایسے وہ ساری اسٹوری, پھر میں آیا, پھر میں نے اسٹوڈنٹ ویزا لیا, پھر میں گیا. اوکے. اور پھر 9/11 ہو گیا. 9/11 ہو گیا. And how was that sort of experience? It was terrible. It was terrible because دیکھیں نا, میں وہ بچہ تھا جو یہاں پہ سوچتا تھا کہ ہم آپس میں کیوں ڈسکرمنیشن رکھتے ہیں. میں پھر وہاں گیا اور پھر میں نے دیکھا کہ سب رکھتے ہیں اور ہمارے لیے تو کچھ زیادہ ہی رکھتے ہیں. وہ سرکمسٹانسز بھی ظاہر اس طرح کے وہ حالات بن کے گئے. بہت ٹف تھا یار, بہت ٹف تھا. مطلب ہم لوگوں کی اسپیشل رجسٹریشن ہوئی, ہمیں لے کے گئے, کالج سے لے گئے, بلایا گیا. ہاں بہت سارے انہوں نے غیر قانونی قانون بنائے, سوال جواب یہ سارا کچھ ہوا. اٹ واز ٹف وہ ساری چیزیں دیکھنا کہ جب کسی دنیا میں کسی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی ماحول ہوتا ہے, بڑی ساری چیزیں ہیں, ہیومن رائٹس, سول رائٹس, لا اینڈ آرڈر, سب سسپینڈ ہوتا ہے. اس وقت جو ہے بس بہت زیادتیاں ہوتی ہیں. اینڈ آئی سو دیٹ
کہ کیسے ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاؤں کہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا نا وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ان جنرل, واقعی میں نہیں ہوا. بہت کچھ برا بھی ہوا, لیکن جتنا کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اور وہ سوسائٹی کی اسٹرینتھ بھی ہے. اس وقت بھی لوگ تھے جو بول رہے تھے یہ غلط ہے. اب حکومت کر رہی تھی جو کر رہی تھی, لیکن لوگ بول رہے تھے, لوگ لکھ رہے تھے, لوگ شور کر رہے تھے. میوٹڈ تھی ان کی وائسز, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے پھر وہ پینڈولم بھی سوئنگ ہوتے دیکھا. اس لیے پبلک پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی وائس ہونا ایز اے کمیونٹی آپ کی ذمہ داری ہے. مطلب اٹس ناٹ اے چوائس. میرا جو ہم ایک بلڈنگ میں رہتے تھے. اچھا ہوا کہ میں پٹسبرگ میں تھا نا. اچھا اتنے ریسورسز نہیں تھے, لیکن مجھے شوق بڑا تھا کہ امریکہ کی پہلی ریڈیو براڈ کاسٹ جس بلڈنگ سے ہوئی تھی, اس چرچ سے ہوئی تھی, اس کے بالکل ساتھ والا جو گھر تھا وہ اویلیبل تھا رینٹ پہ. تو میں نے کہا یار میں یہیں رہوں گا نا. میرے لیے بڑی وہ چیز تھی نا. آپ کو یاد ہے مسٹر راجرز نیبرہڈ کر کے ایک پروگرام آتا تھا, وہ بھی پٹسبرگ, وہ بھی وہیں سے سامنے سے ہوتا تھا, مطلب ہوا کرتا تھا. تو خیر اس بلڈنگ میں اب مجھے اچھا اس وقت مجھے اپنی کلچر کی کمیونٹی کا بھی بڑا پتہ چلا. یار اتنا ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, مسلمان اور پاکستانی. مطلب میری بڑی ایکچولی لاہور کا ہی لڑکا تھا, وہ مجھے جانتا بھی نہیں تھا, لمز کا تھا, عمیر نام تھا اس کا. اتنے بڑے دل کا تھا, وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اگر ہم کارنگی میلن میں اس زمانے میں شاید 5 یا 6 پاکستانی تھے ٹوٹل. جو اس ٹاپک پہ بھی ہم آئیں گے کہ کیوں ہمیشہ ہم اتنے ہی تھوڑے ہوتے. اس کا یہ تھا کہ جو بھی آ جاتا تھا نا ادھر ہی رہتا تھا, ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ, جب تک اس کو اپارٹمنٹ نہیں ملتا تھا رینٹ پہ. بہرحال مجھے ملے کوئی 3-4. ایک میرا کویتی روم میٹ تھا, ٹھیک ہے, ابھی 9/11 نہیں ہوا تھا, ٹھیک ہے. ایک کویتی روم میٹ تھا, ایک پاکستانی تھا, ایک قطاری تھا. تو ہم نے کہا ساتھ رہیں گے. ایک بلڈنگ تھی, اس میں 4 سیکشنز تھے, سب کے پاس ایک تھا. تو ان کے ساتھ کافی ٹف ہوا, پبلک ہیٹ, اسپیشلی عربس کے ساتھ تو بہت زیادہ. ایک رات وہ اسی کے اگلے دن, اچھا ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو گیا, لائک پتہ تو تھا بٹ ایز سچ نہیں پتہ تھا کیا ہوا. وہ کوئی 6'4" اس کی ہائٹ تھی, کوئی تھی جو میرا فلیٹ میٹ تھا. وہ آیا اور اس نے دروازہ, وہ ایسے ناک کر رہا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر آیا, اس نے گلے لگا اور وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا. کہتا دے ہیٹ می, بس وہی کہتا رہا اور وہ روتا رہا. اور میں it was بڑی مجبوری کا ٹائم تھا وہ کمیونٹی کے لیے. آئی ووڈ لائک ٹو سے آئی وشڈ کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا کہ یار بڑا کچھ بدل گیا, بٹ آئی تھنک ابھی بھی بہت کچھ نہیں بدلا ہے. بہت ساری اپرچونیٹیز ابھی بھی ہیں, اور ہماری کمیونٹی کے لیے, ہم لوگوں کے لیے ایز سچ. سو جیسے آپ نے پبلک پالیسی اور ڈائسپورا کی بات, لائک ابھی لائک وین یو لک بیک, لیٹس سے اٹس بین واٹ رفلی میرے خیال سے 24 سال ہو گئے ہیں آپ کو ادھر گئے ہوئے. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز اے کمیونٹی, ایز مسلم تو چلیں وہ تو بہت براڈر ہے, وہ تو حالات ابھی غازہ والا ایک بالکل اور وہ چل رہا ہے, بٹ جنرلی ایز اے پاکستانی. اور اس میں بھی آئی تھنک اس سے بڑا میرا سوال, بیکاز میں خود جب انگلینڈ میں تھا تو بہت زیادہ جو میں سوچتا تھا کہ یار ہماری آواز جو ہے وہ کہیں نظر نہیں ہوتی. اور آپ تو میرے خیال سے لنڈن سے بھی ایک اوپر جو ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو واٹس ہیپننگ دیر فار پاکستان رائٹ ناؤ؟ بڑا ہی ٹف سوال ہے, بڑا اچھا سوال ہے, بڑا ٹف سوال ہے. دیکھیں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں نا, وہ ہماری ایکٹیویٹیز کا آؤٹ پٹ ہوتی ہیں بیسکلی. یا جس ڈائریکشن میں آپ چیزیں, جیسے میں نے ایک بیج لگایا, اس کو تھوڑی لائٹ دکھائی, تھوڑا پانی ڈالا, تھوڑا اس کی نشو نما کی, تو آہستہ آہستہ وہ پودا بنتا ہے. پھر آہستہ آہستہ, اب اگر میں بیج ہی نہیں لگاؤں گا اور میرا انٹرسٹ ہی کسی اور طرف ہے, تو اس کا رزلٹ وہی آئے گا. اگر آپ پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں, آئی تھنک بائی اینڈ لارج ہمارا فوکس, کیونکہ ہم یہاں سے گئے ہوتے ہیں نا اپنی زندگیاں بنانے, تو جو ہمارا فوکس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے یار میں کسی طریقے سے پیسے بنا لوں, کریئر بنا لوں, کمپنی بنا لوں, بزنس بنا لوں. ایک وہ امریکن ڈریم سر ہے جی, رائٹ. تو اس ڈریم میں نا یہ نہیں ہوتا کہ یار میں کمیونٹی بنا لوں. دیکھیے کمیونٹی بنانے کا جو
ڈویڈنڈز ہے نا, جو رزلٹ ہے, وہ اپنی زندگی بنانے سے بہت زیادہ بڑا ہے اور بہتر ہے, لیکن وہ سب کے لیے پھر نا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے پاکستانیوں کی, وہ بائی اینڈ لارج اس ڈائریکشن میں بھی نہیں آئی ہے. کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں آئی ہے. اچھا, ہم رہتے وہاں پہ ہیں, سوچتے ادھر کیا ہے, یہاں کی سیاست, یہاں کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یا کیوں ہو رہا ہے, الیکشن پاور میں کون ہے, یہ سارا کچھ وہی ساری ایک گفتگو ہوتی ہے. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میرا کوشچن ہے, بیکاز یہ چیز میں نے بھی بہت زیادہ باہر نوٹس کی, اور ظاہر ہمارے ساتھ انڈینس بھی تھے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دے آر دیٹ مچ آف نہیں یار بھائی ہو رہا ہے سو واٹ, اینڈ ہمیں تو پتا, پرابیبلی ہمیں پاکستانیوں سے زیادہ پتا ہوتا ہے. سو ساری میاں صاحب کی اسپیچیں سننی ہے, ساری خان صاحب کی اسپیچز, یو نو, بیکاز آئی ریمبر when I was there, تو اس ٹائم طاہر القادری صاحب ادھر آئے ہوئے تھے. تو آئی ڈونٹ, میں جب پاکستان میں ایک دو دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ لائک اچھا یہ وہ ہے, was like how come like you don't know, مطلب you know ہم لوگ تو 8 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے سارا, but why is that کہ انڈین ڈائسپورا از ناٹ بہت زیادہ اس طرح, because more or less ہے ایک ہی ریجن ہے, ایک ہی اسٹائل آف you know thinking ہے. I think دیکھیں, but have you observed that? Yeah, of course you're absolutely right. دیکھیں نا, جب کوئی یہ ساری نا فارغ ٹائم کے کھیل ہیں, اب اگر میں سارا وقت لگا ہوا ہوں کہ مجھے اپنی ایجوکیشنلی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, بچوں کو آگے چیزوں میں انوالو کرنا ہے, ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہوں, میری بیگم بھی کام کر رہی ہے اور ہم سارے انوالوڈ ہیں, تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. اور ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی ڈرامہ بھی نہیں ہوتا ہے انڈیا کی طرف سے, ان دا سینس کہ یار آج یہ ہو گیا اور کل وہ ہوتے ہیں, لیکن اس لیول کے نہیں ہوتے. تیسرا ہے کہ جو ٹرینڈ مائنڈ ہوتا ہے نا, جو ایجوکیٹڈ مائنڈ ہوتا ہے, وہ چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے پروسیس کرتا ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے انٹرسٹنگ, کوئی بھی چیز انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے نا, دلچسپ. ایک چیز ہوتی ہے ریلیونٹ. جسٹ بیکاز کوئی چیز انٹرسٹنگ ہے اس کا مطلب نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں ریلیونٹ بھی ہو. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ہم وہ کہتے ہیں نا سب ایک ہی رنگ میں رنگ ہے, تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے, دیکھیں ہمارے رفلی تقریباً بائی سم ایسٹیمیٹس 1 ملین سے زیادہ پاکستانی رہتے ہیں امریکہ میں. اور ابھی ریسنٹلی 3-4 سال پہلے جو پاکستانی وہاں موو ہوئے تھے, ان کی تعداد اب کم ہو گئی ہے بنسبت ان کے جو وہاں پیدا ہوئے ہیں. دیٹس اے ریمارکیبل شفٹ. اب امریکہ میں پاکستانی امیگریشن کافی نہیں ہے, مطلب اٹس ناٹ لائک 60s کی ہوگی, 70s کی ہوگی, 3-4 ویوز میں ہوئی ہے. 60s 70s میں ہوئی تھی, اس کے بعد 80s میں تھوڑی بہت, 90s میں بہت ہوئی, پھر 2000 میں وہ ٹیک وہ بہت ہوا. تو بائی اینڈ لارج 3-4 بڑے گروپس ہیں لوگوں کے جو کام کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل فزیشینس بہت بڑا ایک گروپ ہے اور بہت امپورٹنٹ گروپ ہے جو ڈاکٹرس ہیں. IT ورکرز بہت سارے ہیں, اس کے بعد پھر باقی سارے, رائٹ. سو یہی 2-3 بڑے گروپس ہیں. تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ایک کمیونٹی میں جاتے ہیں نا اور آپ صرف اپنے جیسے لوگوں سے ہی ملتے ہیں تو آپ ویسی سوچ رکھیں گے. فار ایگزامپل میں جاتا تھا اپنی کمیونٹی کی گیدرنگز میں بہت زیادہ, کیونکہ مجھے اچھا لگتا تھا نا, مجھے اپنے لوگ واقعی بہت اچھے لگتے ہیں. میں دیسیوں سے کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے ایسا نہیں ہے کہ دیسی ایسے ہوتے ہیں, دیسی ویسے ہوتے ہیں, مطلب دیسی ہوتے ہیں یار, ہم لوگ ہوتے ہیں جیسے سب ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ ان کا نا محور وہی ہے کہ وہ وہاں چلے تو گئے ہیں لیکن رہتے ادھر ہیں. جیو چل رہا ہے یا جو بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ سارا وقت وہی چل رہے ہیں, فیس بک پہ بھی وہی کچھ چل رہا ہے. تو میں نے ایک دن مذاق میں کسی سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ تو بڑے سیاسی ہیں, مطلب کیا بات ہے آپ کی, یہ بتائیں آپ کے علاقے کا کانگریس مین کون ہے؟ خاموشی. آپ کے علاقے کا اسٹیٹ ڈیلیگیٹ کون ہے؟ آپ کس کو فنڈنگ ڈونیشنس لیگل ڈیموکریٹک پارٹی کو دیتے ہیں یا ریپبلکن پارٹی کو دیتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا. آپ لاسٹ ٹائم گئے تھے کسی ایونٹ میں اس قسم کے, یہاں کے سیاسی ایونٹ میں؟ نہیں. آپ کے بچوں کی ایجوکیشن پالیسی کون ڈیزائن کر رہا ہے؟ اسکول بورڈ میں کون ہے؟ نہیں پتا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں نا, ہم تو موو ہو گئے, ہمارے بچے, ہماری زندگی, سارا کچھ وہیں ہے.
اب پھر وہ کہیں گے یار پاکستان کا کچھ نہیں، یہاں پہ حساب کتاب نہیں. بھائی کیوں آپ کا نہیں ہے تو پاکستان کا کیسے ہوگا؟ جب آپ کا انفلوئنس نہیں ہے، جب آپ دیکھیں، میرا ایک بہت پہلے ایک مینٹور تھا جو میری فرم کا CEO تھا، بڑا اس نے مجھے ٹرین کیا، مینٹور کیا، سارا کچھ. تو اس نے مجھ سے کہا، وہ 2-3 باتیں تھیں اس کی جو میرے ذہن میں بالکل رہ گئی نا. اس نے کہا سفیان، if you're not at the table, you're on the menu. اگر تم اس کمرے میں ہی نہیں ہو جہاں پہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اور تم ٹیبل پہ ہی نہیں ہو، تو بھائی تمہیں کوئی بھی کاٹ سکتا ہے. تو تم پہلے تو اس کمرے میں آؤ، پھر اس ٹیبل پہ آؤ، پھر اپنا اوپینین لاؤ. اگر میں سارا ہی وقت ویسی جگہوں پہ اسپینڈ کر رہا ہوں تو مجھ سے کون پوچھے گا کہ بھائی تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ آج بھی جو ہماری مسلمان ان جنرل اور پاکستانیز ان پرٹیکولر بڑی شکایت کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا، ہمیں پوچھتے نہیں. بھائی تم تو ہو ہی نہیں وہاں پہ، تم کانورسیشن کا حصہ ہی نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں پلیئرز کون ہیں. اگر تم واقعی سیریس ہو اپنی کمیونٹی کے لیے یا پاکستان کے لیے، دین یو نیڈ ٹو شو اپ. لائک 50% آف سکسیس از شوئنگ اپ. ایک تو یہ، دوسرا یہ بھی کہ دیکھیں نا، ہر چیز ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی نیشن نے یا کنٹری نے یا جس نے بھی ترقی کی ہے، دے نیڈ ٹو ہیو اے پلان. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سو میں تقریباً 25-27 پاکستانی فیڈرل منسٹرز کو اسی طرح بیٹھ کے بریفنگز دے چکا ہوں آن اے ورائٹی آف ٹاپکس، بیکاز وہ آتے ہیں، وہ ہم سب سے ملتے ہیں. یار کوئی نوٹس نہیں لیتا، کوئی نوٹس نہیں لیتا. آئی چارج فار مائی ٹائم بائی دی آور. میں ان کو تو نہیں چارج کرتا، بٹ نوٹس نہیں لیتے. وہ کوئی فالو اپ نہیں ہوتا. کوئی ایکشن آئٹمز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر مل کے نا ورکنگ کر لیں گے. وہ کوئی نہیں ہوتی ورکنگ، کوئی سن بھی نہیں رہا ہوتا. وہ اکثر اپنا واٹس ایپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ سے زیادہ تو میں بزی ہوں، بٹ میں درد رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جتنا کر سکوں کروں. آپ ایٹ لیسٹ کچھ کریں تو. سوائے ایک فیڈرل منسٹر کے آج تک پچھلے 15 سالوں میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا نوٹس لیتے ہوئے. وہ کون سے ہیں؟ احسن اقبال صاحب. اوکے. ہاں واقعی انہوں نے نوٹس لیے، ایکشن کیا، سارا کچھ کیا. اگین میں کوئی کسی ایک پارٹی کا وہ نہیں ہوں، میں تو ساروں سے سب کے ساتھ انگیج کرتا ہوں. میں اکثر پاکستانیوں کے نہیں، میرا کام بہت ساری دنیا کی ملکوں کی حکومتوں کو مور ایفیشینٹ کرنا ہے ان کے ملک کے لیے. تو میرا کام ہی یہی ہے. تو آئی ورک ود اے لاٹ آف ڈفرنٹ کنٹریز. اسی پہ فالو اپ میرا کوشچن یہ ہوگا کہ ذرا آف دا ریکارڈ بھی جب آپ مجھے رات کو کال کر دیں، یہاں 11 بجے ہوتے ہیں، آپ کے صبح ہوتے ہیں، تو آپ اکثر لائک یو ٹیل می دا اسٹوریز، بٹ اتنے لوگ وہاں آتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی ڈیلیگیشنز یہاں سے گئے ہوئے تھے، فوجی قیادت بھی جاتی ہے، گورنمنٹ تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے ٹاپ لیول آفیشلز بھی ہیں. لائک وہ جو بیہیویئر والی آپ نے چیز کی، لائک ایک تو ظاہر ہے وہ براڈر پرسیپشن ہے جی پاکستان کو جو کوئی پوچھتا نہیں، یہ تو بس ویسے گئے ہیں، بھیک مانگنے گئے ہیں، یہ وہ سارا کچھ، وچ اوبیسلی کہیں نہ کہیں وہ بات صحیح بھی ہوگی. بٹ ایک ذرا سرکاری طور پر آپ نے ملنا ہے، وہاں یوگنڈا کا بھی پرابلم آتا ہوگا، وہ بھی وائٹ ہاؤس جاتا ہوگا. But what's the overall perception of Pakistan in DC, and especially in these powerful like circles, and not کہ وہ PTI ہے PMLN ہے, like generally کہ جی پاکستان گورنمنٹ کا ایک آفیشیل وزٹ یہاں ہو رہا ہے. So how do people sort of see that? And again over the last let's say 1 decade. یار جیسے کام ویسا نام، رائٹ. سو اگر آپ کے کام ویسے ہیں کہ آپ کا نام اچھا نہیں ہوگا تو وہی ہوگا. دیکھیں بیڈ نیوز ٹریولز فاسٹ، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں اس میں 3 چیزیں. پہلی بات یہ کہ لیول آف پریپریشن جو ہے نا یہاں پہ، وہ یار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. یہ وہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ ہوا میں بس ایسے کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو گیٹ پریپیئرڈ فار دیز کانورسیشنز. دیز آر امپورٹنٹ کانورسیشنز، رائٹ. اس میں میک اور بریک ہے سب کچھ آپ کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے.
you need to be very technically like ready. اچھا بہت سارے لوگ جو تیار ہوتے بھی ہیں نا, ان کو جو اوپر والے ہوتے ہیں نا وہ بولنے نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو جا کے اسرٹ کرنا ہے میں انچارج ہوں. یار اگر آپ انچارج ہو نا تو اپنے سے بہتر آدمی کو ٹیبل پہ بٹھاؤ تاکہ آپ کا نام اوپر ہو. تو ایک تو تیاری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ پرپز اورینٹیشن نہیں ہوتی. مطلب میٹنگ مل گئی, میٹنگ ہے, بٹ وائی آر یو ہیونگ دس میٹنگ؟ اور بہت سارا جو کام ہوتا ہے نا, دیکھیں جنرلی نا 2-3 قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جس میں آپ آئس بریک کر رہے ہوتے ہیں, نئی حکومت آئی ہے وہاں پہ یا یہاں پہ آپ ایک ریلیشن شپ بنا رہے ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ آپ پری ورک کر چکے ہوتے ہیں, سارا کچھ بیک اینڈ پہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے اینڈ یو آر جسٹ دیئر ٹو سارٹ آف سائن اور سم تھنگ, ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ آپ کوئی سیڈز ڈال رہے ہیں کہ یار میں نے اب آگے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل جب میرے یہاں سے یا کسی اور بھی گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں, وہ فون کرتے ہیں یا ملتے ہیں. سو فار ایگزامپل اب ایک ریلیٹیولی چھوٹی کنٹری تھی, اس کا ایک ڈیلیگیشن آیا, لیکن وہ جو اپنا ٹیلنٹ انہوں نے بھیجا, وہ سارے پچھلے میٹنگ منٹس, ساری اسٹریٹجی سب پڑھ کے آئے تھے. پھر انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ یار ایسا کریں کہ ہماری ہیلپ کرا دیں پریپریشن کے لیے. اوکے, رول پلے کہ یہ لیٹ سے کوئی وہاں کا آفیشیل بیٹھا ہے, لیٹ سے کوئی دوسری گورنمنٹ ہے, لیٹ سے کہ وہ آپ سے سوال یہ کریں گے تو آپ جواب کیا دیں گے, اس کے بعد کون جواب دے گا, کہاں بیٹھے گا وہ. بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ان کی طرف سے کتنے لوگ ہیں, آپ کی طرف سے کتنے لوگ ہیں, آپ کا وہاں پہ میٹنگ میں ہونا کیوں ضروری ہے, آپ کا رول کیا ہے, آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے, آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز کیا ہے. کوارٹر بیک کون کرے گا, جب سوال وہاں سے آئے گا تو کون کہے گا کہ جی آپ لیں یا وہ. کس نے ساری ریسرچ کی ہوئی ہے, کوئی اینالسٹ آپ کے ساتھ ہیں جو ہسٹوریکل چیزیں پل اپ کر سکیں اگر ایسا کوئی سوال آ جائے. مطلب دس ٹیکس اے لاٹ آف پریپریشن. دوسرا وہاں پہ دیکھیں ہم ہمیشہ نا یہاں سے جاتے ہیں نا, بائی اینڈ لارج, ناٹ ہمیشہ بٹ زیادہ تر, کوئی خواتین نہیں ہوتی. انکل ہوں گے بہت سارے, یہ جو یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, ان کو آواز نہیں آ رہی یا کچھ بھی. وی نیڈ پیپل who show up the true face of Pakistan, right? Why aren't women in the room? There are lots of technically qualified women جو ہمارے آپ کے بیچ میں, there are lots of technically qualified young people. میں چاہوں گا یار میں ان کو لے کے جاؤں. وہ ڈیٹیلس کے قریب ہیں. چلیں کسی سینئر آفیشل نے آ کے ڈائریکشن سیٹ کر دی, بٹ برین ٹرسٹ تو یہ لوگ ہیں, آپ تھوڑی ہیں. لیکن کہ نہیں ایکسپیرینس کا کوئی نیم البدل نہیں, ارے جانے دیں, وہ سب چیٹ جی پی ٹی کے بعد وہ یو نو آپ کے ساتھ آپ جائیں, بٹ لیول آف پریپریشن جنرلی. لیکن اس میں مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو اکثر ظاہر ہے باہر سے پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ جی جو آپ کی لوکل ٹیمز ہیں, جو لیٹس سے ڈی سی میں آپ کی ایمبیسی ہے, وہ لوگ لائک دے آر دا مین پیپل. بیکاز یہاں سے تو جو منسٹر ہے وہ ایک دن ریلوے کا منسٹر ہے, کل وہ دفاع کا ہوگا, تیسرے دن وہ فوراً اس میں لگ جائے گا, تو اس بیچارے کو تو ویسے ہی کچھ نہیں پتہ. اور اس سے بھی زیادہ یہ کہ وہ پرابیبلی کہیں لیا میں شاید جلسہ کر کے ڈائریکٹ وہ ڈی سی چلا گیا ہے. بہت سے ایسے کیسز ہمیں, مطلب ایک وزیر دفاع تھے, وہ بہت سینئر میٹنگ تھی اور وہ مجھے وہاں ایک بندے نے بتایا, اینڈ انہوں نے کہا اب رستے میں بتا دینا نا مجھے کیا, اینڈ یو آر لائک کہ سر مطلب ایسے ہی ہوتا ہے. یو نو بھائی اگر آپ طلب وہاں کی ایمبیسی اسٹاف دیکھیں نا, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. میں لنڈن میں نے دیکھے ہیں. نہیں یہ والے کی بات کر رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. اوکے, میں طنز میں نہیں کہہ رہا. اچھا اوکے, میں پریز میں کہہ رہا ہوں. واقعی میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اتنے ڈیلیجنٹ, اتنے تمیزدار, پڑھے لکھے, اسمارٹ, آئی مین دے نو واٹس گوئنگ آن. ان کا جو تیاری کا لیول ہوتا ہے نا ہمارے ایمبیسی اسٹاف کا, میں بڑی مطلب محبت کرتا ہوں ان سے, بیکاز ان کے کام کیسے ہیں. اتنی وہ کوشش کرتے ہیں. انفیکٹ ہمارے جو ابھی کرنٹ امبیسڈر ہیں, ان کی جو انرجی لیول ہے اور جس قدر وہ کام کرتے ہیں, مطلب میں آپ کو خود بتا سکتا ہوں, صبح 8 سے رات 8 بجے تک وہ آپ کو دفتر کے اندر ملیں گے کام کرتے ہوئے. مطلب اور ایسے نہیں, کوئی ٹائم نہیں, ہی از اے ویری ڈیڈیکیٹڈ. بٹ صرف ان کی بات نہیں کر رہا, ان سے پچھلے والے بھی. مطلب اٹس جسٹ جو ہمارے لوگ وہاں پہ آتے ہیں نا, اسپیشلی پاکستان کی فارن سروس کے لوگ, مطلب یو نو جب میں کہتا ہوں نا برائٹ اسپاٹس بھی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں انتھک کام کرتے ہیں, لیکن ان کو یہاں اتنا کریڈٹ نہیں دیا جاتا. وہ کہتے ہیں آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں, آپ کے مزے ہوں گے. مزے نہیں ہوتے ان کے.
مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی اسپیشلی جب کوئی ورلڈ میٹنگز ہوتی ہیں, اسپیشلی جب یہاں سے ڈیلیگیشنز آتے ہیں. لیکن ہم سارا ملبہ زیادہ تر یہاں پہ اسلام آباد ملبہ ادھر ڈال دیتا ہے کہ جی آپ کی وجہ سے پاکستان کا نام اچھا نہیں بھائی, جیسے کام کرو گے ایسا نام ہوگا. اب وہ بیچارے کیا کریں اس کو, جس قسم کی یہاں پہ ہم چیزیں کرتے ہیں. True. How do you sell it in Washington? But generally, like, how do you see, again, coming back to the same question, ابھی let's say at this point in time, پورا ذرا ہے وہ ڈان لو والا انسیڈنٹ, اور اس کے بعد ابھی تو بہت ہی زیادہ, how is Washington and especially the world is looking at Pakistan or Pakistanis? Yeah, I think we're fighting for relevance. یہ تو ویسے بہت ہی صدیوں سے میرے خیال سے ہم اس میں کر رہے ہیں, but I don't think we are actually fighting for relevance. دیکھیں نا, اگر آپ امریکی فارن پالیسی دیکھیں تو بھائی بہت ساری چیزیں تو پبلشڈ ہیں نا, لائک انڈو پیسیفک, لائک یہاں پہ اب ظاہر ہے ان کے بھی بڑے مسئلے ہیں, کیونکہ وہ ہر چند سال بعد وہ اپنا سین الگ کر لیتے ہیں. بٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 1 ٹیکنالوجی, we've talked about this, آپ کے ہر شو میں I'm sure ہر بندہ یہی کہتا ہوگا, بٹ ہم کر کیا رہے ہیں اس کے اوپر. بھئی ہم اگر جا کے لیٹ سے ان سے کہتے ہیں یار ہمیں بم دے دو, جہاز دے دو, یا اسی قسم کی ہم چیزیں مانگتے ہیں ان سے, یا پیسے دے دو, لیکن ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ ظاہر ہے پیسوں کے ساتھ تو ڈیٹ سروسنگ ہی ہوتی ہے زیادہ تر, بٹ کوئی پلان نہیں ہے نا. تو ہم ریلیونٹ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ریلیونٹ ہونے کا. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی ارادہ ہے, ہم سیریسلی بات نہیں کر رہے. آئی تھنک بس ایسے ہی بات کر رہے ہیں. بھائی میں آپ کو مثال دوں, میں ابھی اسلام آباد آیا, اس سے پہلے کراچی میں تھا, بہت سارے اس قسم کے حلقہ کیا کہتے ہیں اسے, ان لوگوں سے, احباب ارباب جو بھی, ان سے ملا. اور میں نے ساروں سے ایک ہی سوال کیا, سیاسی لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں اور ادروائز بھی, سمجھ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پلان کیا ہے. میں نے کہا بس جی الیکشن ہوں گے. میں نے کہا نہیں, پلان کیا ہے؟ اگر آپ ایک سیاسی پارٹی ہیں, آپ الیکشن کر کے آ رہے ہیں, تو آپ کو کوئی ووٹ کیوں دے؟ میں آپ سے گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, ابھی یہاں اسٹوڈیو میں اتنے سارے لوگ ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیں پی ٹی آئی کا منشور کیا ہے, منشور چھوڑیں, پلان کیا ہے اس الیکشن کے بعد, کیسے ٹھیک کریں گے ملک کو. پی ایم ایل این کا پوچھ لیں, اور جو بھی باقی پی کسی کا بھی پوچھ لیں, کوئی پلان نہیں ہے کسی کے پاس. یا اگر ہے تو ان میں سے ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا. بھائی اگر میں اپنے لیٹ سے کنسٹرکشن کا ٹھیکہ دے رہا ہوں گھر کی, اور میں کہوں گا یار مجھے نا یہ 4 لیول کا ایک گھر بنانا ہے, واٹ ایور اٹ از, تو میں کہوں گا سب سے یار یہ میرا بجٹ ہے, آپ مجھے بتائیں آپ کیا بنا کے دیں گے, پلان کیا ہے. کریں گے نا, اپنے گھر کے لیے کریں گے, تو اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ایسے تو وہی والی بات ہے, وہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں, ایسے تو شاید کوئی 5 لوگوں کا نا اسٹارٹ اپ بھی نہیں چلتا. وہ بھی کہتا ہے کہ سر یہ ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا. تو وی ڈونٹ رن پاکستان ایز, مطلب وی نیڈ ٹو رن پاکستان ایز اے کمپنی, ایز سم تھنگ کہ یار, بیکاز آپ جس سے بھی بات کریں, مطلب آپ تو بہت سینئر وہاں بھی بیٹھتے ہیں, بٹ یہاں ہم لوگ ہائیسٹ بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, بے شک وہ گورنمنٹ ہو, لٹرلی جو مجھے مطلب ایک بہت پرابلی لائک 2nd اور 3rd جو پاکستان کو لوگ چلا رہے ہیں, ان کے آس پاس جو لوگ 24 گھنٹے بیٹھے ہوتے ہیں, اس ایک سر 50 سال سے چل رہا ہے نا, تو ابھی چلتا رہے گا. چل نہیں رہا, بٹ یو نو واٹ آئی مین کہ یار بس ہاں سر کچھ نہیں ہوگا, مطلب کیا ہو جائے گا. نہیں, اس لیے نہیں ہوگا کہ پلان نہیں ہے, کوئی بیٹھ کے پلان نہیں کرتا. میں نے یہ بات پاکستان کے بہت سارے اداروں سے بڑی ڈائریکٹلی پوچھی ہے, مجھے پلان دکھائیں سر, مجھے آپ کے ساتھ ایسے بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنی. پلان کدھر ہے, ڈاکیومنٹ کدھر ہے, بائی انڈسٹری ٹیکنالوجی میں ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے ابھی اس گورنمنٹ نے نکالا ہے انٹرم, بٹ اس میں بھی وہی والی بات ہے نا, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, منشور از ڈفرینٹ, بٹ اس کے آگے پریکٹیکل اسٹیپس ہے نا, Q1, Q2, Q3. کیونکہ لوگ نہیں مانگتے نا, لوگ بھی تو نہیں مانگتے. ہم کہتے ہیں ہم انٹینجبل قسم کی چیزیں, خودداری, غیرت, حقیقی آزادی, what does that mean? میں پورا ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, میں صحیح ڈائریکشن میں جا نہیں رہا, اور ہم اس پہ ووٹ دے دیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار دیکھو مجھے نا ایک فسکل رسپانسبلٹی کا پلان چاہیے پاکستان کے اندر. میں آپ کے سوال کو اوائڈ نہیں کر رہا, سیریسلی آپ کا سوال امپریشن کیا. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر میں لیٹ سے طلحہ کے ساتھ کسی بزنس وینچر میں یا کسی بھی چیز میں ریلیونٹ ہونا چاہتا ہوں,
तो मैं सबसे पहले तो पूछूंगा ना, तला भाई तुम्हारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? अब तला क्या गया, यार सुफियान मैंने वेबसाइट पे डाली हुई हैं, ये 5-6 चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यू नो, लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, चिप मैन्युफैक्चरिंग की यू नो ऑन शोरिंग या फ्रेंड शोरिंग इंपॉर्टेंट है, व्हाटएवर, ये 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. और फिर मैं कहूँ यार वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे यार गन्ने के खेत लगे हुए हैं. आप कहेंगे यार मुझे नहीं चाहिए भाई गन्ने से, मुझे क्या करना. सो हमारी जो प्लानिंग देखें, अब अमेरिका की बात, मुझे एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर आदमी ने बड़े मज़े की बात की. उन्होंने कहा देखो 200-250 साल गोरा ब्रिटिश हम पे हुकूमत करके गया, आज गली में किसी से पूछ लो, कोई गोरों से या ब्रिटिश खासकर लोगों से नफरत नहीं करेगा एज सच. पाकिस्तान की आज़ादी से लेके अब तक एक कंट्री जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इमदाद दी वो अमेरिका है, वो चीन नहीं है. वाकई में ट्रू. एग्रीकल्चर मतलब सारा खड़ा किया, लोग उस तरह नहीं देखते. आज से लेके आज भी पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट का जो फंड है, जो डिफरेंट डेवलपमेंट एजेंसीज देती हैं, वो सबसे बड़ा फंड अमेरिकी हुकूमत देती है आज भी. बट हम नफरत करते हैं भाई उनसे, वो साजिशी हैं, वो ऐसे हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. सबसे ज़्यादा ट्रेड जिनके साथ करते हैं, अच्छा सबसे ज़्यादा लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ वीज़े की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन पता है क्या, हम लोगों ने जो लोकल नैरेटिव बनाया है ना, वो यार वो हमारे ख़िलाफ़ हैं. वो अच्छा भाई देखो, हमारे ख़िलाफ़ ना हमसे ज़्यादा और कोई नहीं है. आप मुझसे क्या मांगते हो? अब मैं अमेरिकन लेट्स से 5000 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ, तो मुझसे यार यूनिवर्सिटीज़ मांगो ना, मुझसे अपने बच्चों को पढ़ाने का मांगो ना. मुझसे कौन है यार पोलियो ख़त्म कराओ यहाँ पे, यार जो भी बहुत सारे, मैं नहीं कह रहा, उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कर भी सकते हैं हम वो भी नहीं करते. सो पाकिस्तान की देखें, पाकिस्तान की इमेज अच्छी नहीं है, बहुत सारी वजूहात की वजह से नहीं है. बिकॉज जिन चीज़ों पे हमारा नाम आता है ना, वही चीज़ें यार, टेररिज्म है, यू नो, कोई हम समझते हैं हम कोई बहुत स्मार्ट काम कर रहे हैं, हमने इधर कोई बंदे छुपाए हुए हैं और हमने उधर बंदे छुपाए हुए हैं और हम ये कर देंगे चुपके से जाके और वो कर देंगे. मतलब क्या बेवकूफ़ी है यार. कहाँ होता है दुनिया में ऐसा कि किसी मुल्क के अंदर इस किस्म के काम हो रहे होते हैं? अजीब सी बात है, कहाँ होता है ये? मतलब कुछ खुदा के वास्ते होश के नाखून रहो, बंद करो ये सब कुछ, अपने लिए छोड़ो, सबको अपने लिए करो. वो कहेंगे आपको नहीं पता हम स्ट्रेटेजिकली जहाँ पे लोकेटेड हैं वहाँ पे ये बड़ा ख़तरनाक नेबरहुड. ओ भाई अच्छा, एक और जो चीज़ आई थिंक वो बहुत ज़्यादा लोग बेचते हैं ना, वो ये भी है कि जी पाकिस्तान के बगैर दुनिया चल नहीं सकती, बिकॉज हम जिस वही आप, आई एम श्योर आपने 10 दफ़ा ये क्या बात यू नो कि यार एंड आई एम लाइक आप मतलब आप कौन है. हमें भी टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत लगता था पहले, बिकॉज ज़ाहिर है जब आप सुनते हैं ना विदाउट हैविंग कि यार हमारे बगैर तो शायद वाइट हाउस का दरवाज़ा भी नहीं सुबह खुलता हो, हम लोग कॉल करते हैं. बट आई मीन अफगानिस्तान आपके साथ जो कुछ हुआ अभी, बट आई डोंट नो, लाइक वही वाली बात है. मुझे बहुत से लोग मिलते हैं, लेट्स से आई विल बी ओपन, लाइक एस्टैब्लिशमेंट से लेट्स से, और बहुत ज़्यादा पिछले 7-8 सालों से, मुझे 7 साल हो गए आए हुए, जो एक रिक्वेस्ट आप कह लें या एक डिस्कशन होती है कि जी पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना, अब वो नहीं हम कर सके. और उसके लिए अगेन जो आपकी बात जो मतलब वो अगेन प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कि लोग उसको उस तरह समझेंगे. वो जो आपने कहा ना, लाइक एक कहाँ स्ट्रैटेजी है, लाइक वेयर इज द डॉक्यूमेंट, मुझे बताओ ना क्या क्या होगा, एंड दिस इज हाउ यू डू वर्क. देखिए वो अच्छे लोग हैं वाकई में, मतलब मैं भी उनसे यू नो बड़े सारे लोगों के साथ मिलता हूँ, उनकी नीयत बुरी नहीं है. ट्रू. लेकिन भाई आपका काम नहीं है. या राइट. और प्लस ये कि वो डे टू डे इतनी फायर फाइटिंग हो रही है ना, कि उसमें लाइक या तो आपके बहुत मजबूरी है, रोजाना ही फायर फाइटिंग है ना. और लेकिन ना एक और मसला ये भी है कि कुछ चीज़ें जो देखें, इमेज का बेहतर होता है जब काम बेहतर होते हैं. ट्रू. हाँ, आपको बैक भी तो आप कर सके ना उस पूरी चीज़ को. ऐसे ये वही है जैसे मेरे पास, मुझे भी हमेशा आके कहते हैं, और मैं वाकई मैं उनका दुख दर्द समझता हूँ भाई. यहाँ पैदा हुआ हूँ मैं, मोहब्बत है मुझे इस जगह से. लेकिन अगर मैं कहता रहूँ हर एक को जाके यार मुझे अमीर होना है, मुझे अमीर होना है, मुझे बस पैसे चाहिए, भाई पैसा और ये सारी सक्सेस जो है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट है ना एक्टिविटीज़ का. इसी तरह इमेज बाय प्रोडक्ट है एक्टिविटीज़ का. True.
بھائی سمپل سی چیزیں, پوری دنیا میں کچھ چیزیں یونیورسل ہیں. ایک سیف سوسائٹی کے اندر نا ہر کوئی سیف ہوتا ہے. سب سے ونربل جو آپ کی پاپولیشن کا حصہ ہے وہ کون ہے؟ عورتیں اور بچے. وہ سیف ہیں یہاں پہ. مائنورٹیز کے اسٹوریز آپ کو مائنورٹیز رائٹ سیف ہیں وہ یہاں پہ. اب آپ کہیں گے دیکھیں آپ جو ہے نا ہمارا پازیٹیو امیج نہیں دے رہے. بھائی میں دل سے کہہ رہا ہوں, کوئی میرے دل میں مطلب صرف محبت ہے اور صرف, لیکن واقعی میں آپ خود بتائیں نا, اب ایسی سوسائٹی میں جہاں پہ آپ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے نا, جہاں پہ میرا غریب ترین انسان بھی جو ہے نا ڈگنیٹی کے ساتھ جی سکتا ہو, امیج خود بخود اوپر جاتا ہے. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے تو اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے وہ واقعی بہت سیریس ہے. بزنسز آ کے کام کرنے سے کتراتے ہیں. لیکن پاکستان میں آپ جیسی اور بہت ساری اور سکسیس سٹوریز بھی ہیں. یار اتنا بیڈ سین نہیں ہے پاکستان کا جتنا بنایا جاتا ہے. اور وہ ایک تو یا تو ہم خود بناتے ہیں. اچھا آبویسلی میں نائیو نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے پاکستان کے خلاف بہت ساری قوتیں کام کر رہی ہیں اور بہت تندہی سے کر رہی ہیں اور سالوں سے کر رہی ہیں اور بہت بری طرح کر رہی ہیں. لیکن صرف پاکستان کے خلاف نہیں کرتی ہیں, پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ آپ اگر انڈیا کا امیج دیکھیں, اب انڈیا میں بھی کوئی بہت حالات مطلب وہ بیسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ ڈیموکریسی ایک الگ ہے, وہ چل رہا ہے, ہمارے والے مسائل نہیں ہیں, ان کے اپنے مسائل ہیں. بٹ وہ جو ایک انڈین برانڈ ہے وہ ایک پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اب مطلب میرے بہت سے دوست ہیں آپ کے ہوں گے, گورے ہیں, وہ انڈیا جاتے ہیں واپس اور یہاں آ کے انہیں لگتا ہے کہ یار واو ہم تو دہلی میں مطلب دھواں اور پتہ نہیں اٹس جسٹ لائک, اور یہاں آ کے اسلام آباد, ایٹ لیسٹ اسلام آباد لاہور کراچی جیسا بھی ہے. سو واٹ از دا ڈفرینس لائک ادھر کے وائی از انڈیا دین ایٹ لیسٹ اس کی پوزیشن. اب لنڈن میں تھا یہ 2012 کی مطلب آج سے 10 سال پہلے, وہاں ہم لوگ ایمبیسی میں نے کچھ عرصہ تھوڑا سا کام کیا. اس زمانے میں جو انٹرنل سٹیٹس مجھے ایمبیسی نے بتایا یا وہاں کے اسٹاف نے, اس ٹائم انڈیا کے تقریباً کوئی 25 سے 30 میگزینس تھے جو پبلش ہوتے تھے. یہ 10 سال پرانی بات ہے, بہت چھوٹے موٹے بلاگس. پاکستان کا ایک بھی میگزین, ایک بھی کوئی جریدہ جسے آپ کہتے ہیں, کوئی بھی پبلیکیشن کہ جو آپ کی کسی بڑے ہوٹل میں پڑھی ہو, آپ اس کو انٹرنیٹ پہ کہیں کہ یار یہ TCM ہے بٹ یہ لنڈن میں ڈائسپورا کے لیے ہے. تو اگین دس اے ویری ویری اسمال اسٹیپ. سو ایٹ لیسٹ انڈیا نے آئی تھنک وہ جو امیج بلڈنگ, اب مودی صاحب جاتے ہیں, یوگا چل رہا ہے تو لائک سارے وہ اچھا ہے برا ہے, وہ اگین ہی نوز ہاؤ ٹو پلے نا, اور جو بھی ان کا کامس کر رہا ہے, جو بھی ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. سو وائی آر وی سارٹ آف انیبل ٹو ڈو دیٹ؟ یار بڑے یہ بہت زبردست سوال ہے. آئی تھنک 3 چیزیں ہیں. پہلی, دس گوز بیک ٹو نہرو ڈیز. نہرو کی سب سے بڑی فیٹ میرے نظر میں, بہت سارے اس نے اور بھی بڑے کام کیے, وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کی اس نے بنیاد رکھی, IIMs, IITs ایکسیٹرا. بھائی ہم اندر جب پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہے تھے ویلیو انڈیکیٹرس کی نا, جب آپ کسی کو کوئی ویلیو دیتے ہیں تو آپ خود بخود اس کے لیے امپورٹنٹ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. جب انڈیا نے ہائی کوالٹی ٹیکنیکل مائنڈس ٹرین کرنے شروع کیے, یار ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں, کوئی خاص ویسے ایسا فرق نہیں. مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے نہیں ہم بالکل مختلف, کوئی ایسا سین نہیں ہے بھائی, ایک ہی بالکل ایک جیسے لوگ ہیں, ایک جیسے. اب انہوں نے ایک تو یہ تعلیم کی وہ ڈالی. میں آپ کو فار ایگزامپل ورلڈ بینک کی مثال دیتا ہوں. آپ چلے جائیں کسی بھی دفتر میں, کہیں بھی پہنچ جائیں, آپ کو بہت سارے ہمارے انڈین کالیگز ملیں گے, اور وہ وہاں اس لیے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہاں پہ ہونا. اور اگر ایک ہسبینڈ وہاں کام کر رہا ہوگا نا تو وائف بھی کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہوگی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں ایک تو تعلیم پہ کوئی رجحان نہیں ہے. واقعی میں یار کوئی سازش نہیں ہمارے خلاف, مطلب آئی ایم شیور یہ بارڈر ٹائپ ہوتی رہتی ہیں, بٹ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں سارے گورے ایک جگہ مل کے بیٹھے ہیں کہتے ہیں یار پاکستان کو کسی طریقے سے, ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, کوئی نہیں سوچ رہا ہے ایسا ہمارے لیے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہمارے یہاں دیکھیں, ہمارے پاکستان میں اس وقت کتنے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں کے آپ کو لوگ کسی بڑی جگہوں پہ نظر آتے ہیں. آئی کین ٹیل یو وتھ کانفیڈنس, آؤٹ سائڈ آف لمز آئی ڈونٹ میٹ اینی بڈی اینی ویئر. اور ایون لمز میں بھی اکا دکا آپ کو کہیں کبھی نظر آ جاتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں جو ٹریننگ ہے نا لوگوں کی, انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر میں ہوتا نا یہاں پہ,
میں اوورلی انویسٹ کرتا پرائمری ہیلتھ پہ. کیوں؟ کیونکہ بچے کا جو ذہن نشو نما ہو رہی ہوتی ہے نا پچھلے جو پہلے 3 سے 5 سال کے اندر جو ہوتی ہے وہ آپ بعد میں ریکور ہی نہیں کر سکتے. جو ہماری بیچاری جو مائیں ہیں جو حاملہ ہیں جو بچے ہونے والے ہیں جن کے یہاں ان کی تو بیسک نیوٹریشن ہی پوری نہیں ہو رہی, دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے, مطلب بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ پوری عمر ریکور کر ہی نہیں سکتے. So if again we need to focus on, and the first thing we need to focus on is education for girls. بھائی یہاں پہ اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا دیکھیں کنٹینیویشن آف ڈیموکریسی از امپورٹنٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ کتنے مسائل رہے ہیں اور کنٹینیو ہو رہے ہیں, بٹ حال یہ نہیں ہے. ہم بہت سارے لوگ جو اسلام آباد میں مجھ سے ڈس ایگری کریں گے اس بات پہ, بھائی آپ کر لیں ڈس ایگری, لیکن ایک کنٹینیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. ایٹ لیسٹ آپ اس ہندوستان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اچھی بری لولی لنگڑی جیسی بھی چلتی چلی آئیے, چلتی چلی آئیے. اٹ میٹرز, سول انسٹیٹیوشنز میٹر. سو فرسٹ یو کریٹنگ دس انوائرمنٹ جہاں سے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے بعد اپنے مائنڈ کو بہتر کرنے کے بعد ایک سوسائٹی میں جاتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی کھپت ہو رہی ہے. تیسرا آپ اس قسم کی ریگولیٹوری انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. جیسے انڈیا میں ہر اسٹیٹ کے اندر ایک لا ہے جس میں آپ کو ایک سرٹن پرسنٹیج اپنے ریونیو اپنے پروفٹ کا دوبارہ اسٹیٹ کے اندر لگانا ہے. اوکے. مجھے نہیں پتا تھی یہ بات پہلے, ہوتا ہے وہاں پہ یہ لگاتے ہیں, کمپنیز کو لگانا پڑے گا تو چینجز آتے ہیں. بھائی میں یہاں پہ آتا ہوں, مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے ہر جگہ خیراتی ادارے کھڑے میں, فلانے سیٹ نے یہ کیا ہوا ہے, فلانے سیٹ نے یہ کیا ہوا ہے. اور میں سوچتا ہوں سیٹ اگر تم ٹیکس دے دیتے نا اپنا تو ان یہ خیراتی ارادوں کی, جب میں کسی بھی سوسائٹی میں جا کے بہت ساری اس قسم کی خیرات دیکھتا ہوں نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے بہت یہ ٹیکس چور ہے, یہ ٹیکس نہیں دیتا. اس میں ایک اور بھی بہت بڑا آئی تھنک یہ میری پتہ نہیں کس سے ڈسکشن ہو رہی تھی, اینڈ آئی واز لائک جو دنیا کی بڑی قومیں ہیں, یو ایس کی ایگزامپل آپ ایک لے لیں, بہت سے مسائل ہوں گے اپنی جگہ, فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. جی پاکستان میں آپ امیر بنے, آپ نے جی ریئل اسٹیٹ سے پیسہ بنایا, اچھا جی اگلا اسٹیپس ہے نا, ایٹ لیسٹ ان کے پاس اسٹریٹجی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے جی جا کے میں نے ٹی وی اسٹیشن کھولنا ہے, اس کے بعد جا کے جی میں نے باہر گھر بنانا ہے اور میں نے اپنے محلے کے اندر ایک مسجد بنانی ہے, اس کو فنڈ کرنا ہے. لائک دس از دا پیٹرن. اب باہر فورڈ فاؤنڈیشن, نائٹس فاؤنڈیشن, یہ فاؤنڈیشن, وہ وہاں کی کمیونٹیز کو سپورٹ آپ کر رہے ہیں. مطلب آئی ایم سو لائک مجھے ہوتا ہے کہ یار لیٹس سے اف آئی ایم اے اسٹارٹ اپ, اب باہر نیو جو جرنلزم ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے نان فار پروفٹ کے اوپر, سارا کچھ چل رہا ہے کہ لائک آپ کو بڑی بڑی فاؤنڈیشن سپورٹ کرتی ہیں, یو آر ڈوئنگ اے گڈ ورک, یو وانٹ ٹو میک اے ڈاکیومنٹری, یہ فنڈ پڑا ہوا ہے, اپلائی فار دا گرانٹس. پاکستان میں دیر از لائک اے زیرو لیول آف, اس کو آئی ڈونٹ نو واٹس دا رائٹ ورڈ, بٹ دیر از زیرو سپورٹ. گورنمنٹ پہ تو ٹھیک ہے, ہر چیز گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی نا, اپنے سوسائٹی بھی تو ہوتی ہے نا, کمیونٹی کرے گی, رائٹ. مطلب سیریسلی مطلب میں صرف کہتا ہوں گورنمنٹ کا کام ہے رستے سے ٹو اسٹے آؤٹ آف دا وے, رائٹ. بٹ آئی ایگری ود یو فاؤنڈیشنس کا. لیکن دیکھیں دوبارہ اس پہ آتے ہیں, آپ نے انڈیا کا سوال کیا, ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ اس وقت انڈیا گلوبلی جن چیزوں پہ الائن کر گیا ہے, یہ نہیں ہے کہ انڈیا کو بڑا کمال کیا ہے, انڈیا نے کمال اسٹریٹجکلی اس نے پوزیشن اپنے آپ کو اس طرح کیا, رائٹ. تو یہ بھی ہوتا نا کہ یار اس وقت تو ہاتھ میں لا لو کیونکہ سلسلہ ایسا ہے, تو ان کے بھی بڑے سارے ایشوز ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج آئی سلیوٹ دیم فار دا تھنگز دیٹ دے ہیو ڈن بیکاز وہ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں. آئی تھنک دیکھیں انڈیا کو چھوڑیں, سب سے انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی انڈونیشیا کی ہے, وہ پڑھنے والی ہے کہ انڈونیشیا میں حالات ہم سے زیادہ مختلف نہیں تھے, اور گزرتے وقت کے ساتھ جو پاورز دیٹ بھی تھے انڈونیشیا میں, انڈونیشیا کی اسٹیبلشمنٹ, دے ریئلائزڈ کہ ہم کس طریقے سے, کیونکہ یار دیکھو ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہم محبت پہ کسی کی شک نہیں کر سکتے, طریقہ کار پہ اختلاف ہے, محبت پہ نہیں ہے, سنسیریٹی پہ نہیں ہے, نہ ان کی نہ ان کی. چلو پولیٹیکل ایشوز ہیں, بٹ وجوہات وہی ہے نا کہ یار کہیں پہ ٹریننگ نہیں ہو رہی. اب بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے ٹھیک بھی کی ہیں اور کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن ویژن کا مسئلہ ہے. انڈونیشیا کی کیس اسٹڈی بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ انڈونیشیا میں ملٹری نے خود یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اگر ایک بڑی سوسائٹی چاہتے ہیں, انوائرمنٹلی اکنامکلی ریزیلینٹ, تو ہمیں اسٹیپ بیک کر کے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی پڑے گی آؤٹ سائڈ آف اسٹیبلشمنٹ. اور انہوں نے کی. اٹ ٹک دیم ٹائم, but they have really taken advantage of it. We need many more institutions
like the establishment in this country in terms of the level of maturity. Because look, बहुत सारी चीज़ें ये इस तरह कर जाते हैं because और कोई करने को तैयार नहीं होता. So I understand दोनों sides, but I also understand कि ये हाल नहीं है कि सारे काम आप ही ने करने हैं. Because आपकी जो core responsibilities होती है ना, फिर वो वीक होती चली जाएंगी. और there is a science behind it. ये मेरा opinion नहीं है. True. आप देख लें किसी भी दुनिया की किसी भी कंट्री में ये चल नहीं सकता, और इवेंचुअली ना इसका आप ही को नुकसान है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी जो चीज़ें हमें डोनर ऑर्गेनाइजेशंस या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बताती हैं, चाहे आप उसको कितने शक की नज़र से देखें, वो गलत नहीं होती है. भाई वो जो कह रहे हैं टैक्स रिफॉर्म का, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला है कि मसला इतना ख़राब हो चुका है कि उसकी कीमत कौन अदा करेगा? मुल्क करेगा और अवाम करेगी. और कोई भी सियासी आदमी नहीं चाहेगा कि वो ये टफ पिल सॉलो करे. भाई अगर आप इतने पॉपुलर हो कि सब आपकी बात मानने को तैयार हैं, True. और फाके करने को तैयार हैं, तो कौन है यार कि यार पेट काटेंगे बट ये ठीक करेंगे. Plus, how do you see this whole ये जो थिंक टैंक सर्कल है या पॉलिसी सर्कल है वाशिंगटन के अंदर एंड अगेन लंदन के अंदर भी, और वहाँ अगेन वो भी एक पूरा जो पाकिस्तान की इमेज है या जनरली यू नो हाउ पीपल आर सीइंग पाकिस्तान एज वेल एज, ज़रा वहाँ भी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी, बट लाइक इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक स्लो प्रोसेस, बट यू नो दैट्स एंड वी डोंट सी उस तरह बहुत ज़्यादा, मतलब हुसैन हक्कानी साहब भी एक उधर हैं और यू नो कभी वो किस साइड पे हैं कभी किस साइड पे हैं. सो व्हाई आर वी sort of again unable to sort of you know go into that sort of circle and और उधर भी कुछ इस तरह के डेंट्स मतलब यू नो क्रिएट किए जाएं कि जो आगे जाके आपके पॉलिसी लेवल जो डीसी में पाकिस्तान के ऊपर बन रही है उसमें. एंड आई एम श्योर लाइक देयर आर फ्यू पीपल, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट अगेन वहाँ भी पाकिस्तान की उस तरह वॉइस हमने नहीं देखी बहुत ज़्यादा. देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 3 बड़े थिंक टैंक्स हैं जो काम कर रहे हैं. एक अटलांटिक काउंसिल जिसके साथ मैं एफिलिएटेड हूँ. शुजा साहब का बड़ा एहसान है, जो शुजा साहब ने वाकई ही स्टार्टेड दैट द साउथ एशिया सेंटर. उसके बाद अब उसको ज़ैर यूनुस लीड कर रहे हैं, और एकेडमिकली इट्स एन अमेजिंग बॉडी ऑफ वर्क दैट दे हैव डन, बट बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत थोड़े. तो इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी उन थिंक टैंक्स के अंदर. थोड़े से पाकिस्तानी हैं, मेरे दोस्त हैं और भी लोग हैं जिन्होंने बड़े कोशिश की है. स्टिम्सन के ऊपर काम हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, ब्रुकिंग्स पे काम है, और यू नो और भी 1-2 और हैं. देखिए, इसमें भी 3 चीज़ें. सो मैं सर्कल के काफ़ी क्लोज हूँ. सो मैंने उसकी बुनियादी चीज़ें भी देखी. एक बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी जो फंडिंग आती है ना इन चीज़ों की, वो इंडिविजुअल्स की तरफ से आती है, तो वो कोई इतनी बड़ी नहीं होती. कोई बहुत बड़ा सेट होगा वहाँ पे, पाकिस्तान का दर्द रखता होगा, वो थोड़ा बहुत डाल देगा पैसे, यू नो विल्सन सेंटर भी है, लेकिन वो एक बड़ी फंडिंग नहीं होगी, एक यू नो हाई क्वालिटी रिसर्च वाली फंडिंग नहीं होगी. यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यू नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स. वी गेट tens of thousands of dollars, hundreds of thousands, not a lot, not enough. Number 2, जो researchers हैं या academics हैं, वो academics हैं, वो कोई देश जोशी नहीं है. मतलब उनका इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, जब भी वो ये काम कर रहे हैं. लेकिन आप उनको कहें यार आप ऐसा रंग दें और वैसा रंग दें, भाई वो नहीं है. ये वो मतलब academics हैं, वो आपको रिसर्च करके निकाल के दे देंगे, आपको उनका नतीजा अच्छा नहीं लगेगा. तो यू नो एक ये इशू होता है. तो फंडिंग का इशू है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से यू नो रिलायबिलिटी नहीं है कि आप कितना काम कितने अरसे कर सकते हैं, प्लानिंग नहीं कर सकते आप वहाँ पे, यू नो ये भी एक मसला है. दूसरा ये कि वो एकेडमिक्स हैं, तो वो जो बात सच होगी वो आपको बताएंगे, आपको अच्छी लगे ना लगे, यू नो बात तो वही है. तीसरा ये कि देखिए, हमें ये भी अंदाज़ा करना चाहिए कि पाकिस्तान, ठीक है हम कहते हैं 5वां बड़ा 7वां बड़ा, बट यू नो हमारा नंबर 5वां या 7वां बड़ा नहीं है. हमारा नंबर 112, 115, 118, 180, 195. हम
की मैट्रिक्स में ना दुनिया में हम वहाँ आते हैं. अच्छा, हमें इन्फ्लेटेड मेजर लगता है, हमें लगता है भाई हम मतलब हम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, बट इतने भी कोई ऐसा कुछ नहीं है जो हमें लगता है. वो पाकिस्तान में तो आई थिंक वो जब भी यहाँ से जनरल काउंसिल जाते हैं लोग तो जी पाकिस्तान की स्पीच ने जो है ये कर दिया वो कर दिया, एंड वहाँ प्रॉबेबली शायद वो कवर भी ना होती है मेरे ख्याल से. तो इट्स जस्ट आई डोंट नो, आई थिंक वो इतना झूठ हम लोग अपने आप से बोल रहे हैं कि अब हम बिलीव करने लगे हैं. लेकिन ये बताओ ना, मैं किसी से उस दिन पूछ रहा था, मैंने कहा ये बताओ भाई हम ऐसा क्या बनाते हैं जिसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती, या हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं. कोई एक चीज़, कोई एक चीज़ जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं दुनिया के. अब यूक्रेन के ऊपर जो कुछ भी हुआ, दुनिया हिल गई भाई. उनकी ग्रेन एक्सपोर्ट, फूड बास्केट, लाइक जो भी उसे कहते हैं, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट दुनिया में हिसाब किताब है. पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, बट पाकिस्तान आई ऑल्सो थिंक कि ये देखो, ये जो होते हैं ना कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें. और देखिए बहुत सारी ब्राइट एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान में. हमारा टैलेंट, ख़ास करके जो नया टैलेंट है, स्पेशली somewhere between 17 to 29, I mean there's a lot of really good talent. How we channel that talent is up to us. True. मैं इस ट्रिप में आपको, आप देखें बहुत सारी हो गई ये वाली इस किस्म की बातें, बट मैं आपको 2-3 और दूसरा रुख भी शेयर करना चाहता हूँ. मैं इस ट्रिप पे आया, मैं हमेशा जब आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यंगस्टर्स से मिलूँ. तो मुझे एक शख्स मिला कराची में, अली नाम है. अली ने एक रिसाइकल्ड प्लास्टिक की ब्रिक्स बनानी शुरू की है. ठीक है, सिंपल आइडिया बट ब्रिलियंट आइडिया. जिस तरह कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन इमिशंस की ट्रेडिंग होती है, उसी तरह प्लास्टिक इमिशंस, इमिशंस तो नहीं कहते उसे, PCP ऐसे कुछ कहते हैं. तो बेसिकली ये हो सकता है कि अगर आप एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, और आपको ऑफसेट करना है अपना कार्बन फुटप्रिंट और या प्लास्टिक फुटप्रिंट, तो आप जाके ब्रिक्स खरीद सकते हैं, उससे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ग्रेड हैं, पाकिस्तान में बन रही हैं, रिसाइकल्ड हैं. छोटी सी उसने वो जगह लगाई, उसने जाके पेप्सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. मुझे उसने DC में रीच आउट किया एक दोस्त के थ्रू कि यार ये मार्केट कैसी है. इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, राइट. आई मीन बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ उसने काम शुरू किया. मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मिली कैसे, ये इसकी ग्रांट वगैरह कैसे दी. क्या तो सुफियान में मैंने गूगल किया, मैंने उसमें निकाले, 1-2 ग्रांट्स आई भी थी, मैंने उसमें लिख के भेजा. 1.5 करोड़ रुपए उसको मिल गया स्टार्ट करने के लिए. और वो अब कारोबार कर रहा है, उसको 2-3 कंपनीज़ के साथ उसका हो गया है. मुझे उसने सारी डिटेल्स अपनी बताई. आई वाज ब्लोन अवे, राइट. ये भी आप ही के उस मुल्क में, कराची में एक जगह पे हो रहा है जहाँ बत्ती नहीं आती, लेकिन हो रहा है. एक लड़की मिली मुझे वाशिंगटन में, पाकिस्तानी, फैसलाबाद की. यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट होता है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट उसको स्पॉन्सर करता है, जहाँ पे वो मेंटोर्स भेजते हैं. तो मुझे उन्होंने कहा कि आप जाके हेल्प करें ये नए एंटरप्रेन्योर्स की. यार मैंने तो जितनी कर सकता था की, लेकिन मैंने उनसे बड़ा सीखा. बच्ची आके मुझसे कहती है, यंग प्रोफेशनल, कहती है सुफियान भाई, मैंने US की एक कोई ग्रांट थी कैलिफोर्निया की, वो मैंने अप्लाई की, और उसके बाद उन्होंने मुझे अमेरिका बुलाया, 3 महीने इंक्यूबेशन सेंटर में सिखाया काम वगैरह. तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसका नाम है काउलर. काउलर. कहती है हाँ. क्या है? कहती काउलर जो है ना, जैसे फिटबिट होता है ना इंसानों के लिए, वैसे काउलर होता है मवेशी के लिए. मैंने कहा क्यों? कहती है देखें हमारी जो है ना वो गांव के अंदर वो ऐसे गायें और भैंसें वगैरह थी, वो बीमार हो जाती थी और दूध सही नहीं देती थी, और हमें पता नहीं चलता था प्रॉब्लम क्या है. तो एक दिन मैं बैठी थी, मैंने सोचा यार ऐसा भी हो सकता है. तो मैंने कहा तुम क्या कंप्यूटर savvy हो? कहती है नहीं, मेरे पास तो कंप्यूटर भी नहीं था, मेरे पास तो फ़ोन था बस. लेकिन मुझे जहन में आइडिया आया, तो मैंने उनसे कहा देखो मुझे समझ नहीं आया करूँगी कैसे, लेकिन आइडिया कैसे है. तो उसको वहाँ से इन्वेस्टर्स मिल गए, उनका आइडिया बहुत अच्छा है, उन्होंने उसको पैसे दिए, उसने प्रोटोटाइप बना दिया, बैठे बैठे उसको $3 लाख. सो माई पॉइंट इज़ के बहुत सारी काम यहाँ पे हो रहे हैं. True. और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा काल पड़ा है या चीज़ें बहुत बुरी हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. सो थोड़ा सा ना अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालो भाई.
میں اپنے سارے ینگسٹرز لڑکے لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں, دیکھو جب حالات اتنے سنگین ہو جائے نا, جب اتنا اندھیرا ہو جائے نا کسی سوسائٹی میں, تو مجھے لگتا ہے کہ اینڈ گیم نیئر ہے. اس کا مطلب اب روشنی ہوگی, رائٹ, اس سے زیادہ ڈارکنیس نہیں ہوگی. بٹ روشنی کوئی اور تھوڑی کرے گا, آپ ہی کرو گے نا. اپنا دیا تو پہلے خود جلاؤ. کس نے آپ کو کہا ہے کہ سارا دن بیٹھ کے پاکستان کی سیاسی چیزیں دیکھو؟ ووٹ دو, جا کے صحیح لوگوں کو ووٹ دو. صحیح پولیٹیکل پارٹیز نہیں پسند آ رہی, انڈیپینڈنس کو دو. وہ پسند نہیں آ رہا, خود کھڑے ہو الیکشن میں. لیکن اس کے بعد فوکس کرو اپنے کام پہ. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں, بہت سارے ادارے ہیں جو گرانٹس دیتے ہیں. ایک ڈاکیومنٹ بنانا ہوتا ہے, وہ جمع کراؤ. یو ایس ایڈ دیتی ہے, یو کے ایڈ دیتی ہے, جی آئی زیڈ دیتی ہے, جاپانی ایجنسی ہے وہ دیتی ہے, ورلڈ بینک یوتھ پروگرامز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے بڑے سارے وہ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. بٹ اب تم سارا دن بیٹھ کے جو ہے وہ سیاسی خبریں دیکھ رہے ہو, فضول قسم کا ٹائم فیس بک پہ ادھر ادھر ضائع کر رہے ہو, ٹک ٹاک چل رہا ہے, کوئی سین نہیں ہے. اور پھر تم کہہ رہے ہیں میرا یار بھائی جو تم منڈے سے فرائیڈے تک کرتے ہو نا, اس کے ریزلٹس آتے ہیں نا ویکینڈ اس کے بعد. اگر منڈے سے فرائیڈے تک کوئی کام نہیں کیا کام کی بات کے اوپر, تو کیا ملے گا تمہیں؟ اسی میں میرا جو آئی تھنک وہ نیکسٹ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ خود سے بیسیکلی اب آپ کچھ کریں. وہ یہ کہ وہ گورنمنٹ ٹھیک ہوگی سارا کچھ, آپ ذرا ڈیلوائٹس میں کام کر رہے ہیں, دس از واٹ یو ڈو, لائک کنسلٹنگ, ایڈوائز, یہ وہ سارا ویری پرسائزلی. لیٹس سے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں, واٹ آر دا 5 to 7 things which, let's say آپ گریجویٹ ہو گئے and you want to place yourself into the international market, not just a job market, تھوڑا سا policy circles میں, like کوئی آپ جہاں جا کے ڈینٹ ڈال سکیں. like what are the main sort of 4, 5, 10 things کہ جو ایک انسان اپنے اندر ڈیولپ کرے over the years for 5 years or whatever, like ایک گیم پلان کے ساتھ. like what do you think, what would that be? Great question. I think first thing is you need to be very clear on what is it that you want to help solve, or what is your brand statement. There's a personal brand statement. آپ گوگل کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا personal brand statement کیا ہوتا ہے. بٹ personal brand statement میں چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ایکسپرٹیز ہے, یہ میری مارکیٹ ہے, یہ اس مارکیٹ کی مارکیٹ ہے فار ایگزامپل, اور دس از واٹ آئی ایم نون فار, اینڈ دیٹس اٹ. سو برانڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کو اور ذرا سادہ کریں کہ سیلف اویئرنیس کہ یار واٹ آر مائی کی اسٹرینتھس, واٹ آر مائی ویکنیسز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ورک آن مائی اسٹرینتھس. بالکل. اب اس کے بعد بہت سارے ٹولس ہیں, جیسے فار ایگزامپل لنکڈ ان ہے لیٹس سے. سو آپ کی جو پروفائل ہو نا, وہ اٹ شوڈ بی ویری ریلیونٹ اسٹف اونلی. اٹ شوڈنٹ بی, اب میں دیکھتا ہوں لنکڈ ان پہ لوگ پتہ نہیں کیا ریلیجس میٹرز ڈال رہے ہوتے ہیں, یہاں کے یا مڈل ایسٹ کے بھی, یا سیاسی کوئی ڈال رہے ہوتے ہیں, یا فلموں کی, مطلب عجیب سی چیزیں ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے پروفیشنل سے. جسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ. اچھا ایک ہے جوائن دا رائٹ گروپس, دین یو گیٹ ٹو سی کہ کون اس میں انوالوڈ ہے. بہت ساری کانفرنسز اب ورچولی ہو رہی ہیں. So you need to build your profile, and then you need to collect experiences. How do you collect experiences? You reach out, you work on a paper. اگر internship نہیں بھی ملی آپ کو, جاب نہیں بھی ملی, آپ کو کوئی روک رہا ہے ایک ریسرچ پیپر پبلش کرنے پہ, کوئی نہیں چھاپتا اس کو, آپ کو کوئی روک رہا ہے لنکڈ ان پہ ڈالنے سے. لیٹس سے کہ آپ ارادہ کر لیں ایوری فرائیڈے یا ایوری تھرسڈے 3 گھنٹے میں لگاؤں گی اور میں پیپر لکھوں گی, جو بھی ہے, بٹ ناٹ جو بھی ہے, مطلب tied to a certain theme. Let's say you're passionate about AI in health analytics. Let's say, just pick one, ٹھیک ہے. اینڈ آپ نے اگلے 6 مہینے کے اندر آپ نے ارادہ کیا کہ 6 مہینے کے اندر آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو 10 papers out there, but high quality work. You reach out to a lot of people, fellow researchers, wiki, etc. کہ یار میری ہیلپ کر دو, پیئر ریویو کر دو, بہتر کر دو. آئی تھنک آپ نہیں کر سکتے. آف کورس آپ کر سکتے ہیں بھائی. جس ڈائریکشن میں آپ اپنی ساری جب آپ کوشش کرتے ہیں نا کہ میں اس ڈائریکشن میں جاؤں گا, اور آپ سارے اسٹیپس اس ڈائریکشن میں لیتے ہیں, وہ منزل خود بخود آپ کے قریب آنے لگ جاتی ہے. اور یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, میں نے خود یہی کیا ہے, رائٹ. آپ اپنا ایک برانڈ بناتے ہیں, پھر آپ کی امیج بنتا ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا ان کے پاس جاؤ, یہ اس میں آ گئے. پاکستان میں جہاں نعرہ
خاتون ہیں جو کہ ایکو سسٹم میں بڑا ان کی بڑی کنٹریبیوشنس ہیں. ہمارے پاس یار 400 جہاں نعرہ ہونی چاہیے. پاکستان میں میرا ایک دوست فخر عالم بہت بہت اچھا کام کر رہا ہے. وہ آج ہی اس نے ڈی پی ورلڈ کے ساتھ بڑا ایک میجر کانٹریکٹ سائن کیا پاکستان کے لیے. لیکن اس نے آج جب یہ کچھ کیا نا وہ اس کے لیے 10 سال سے کام کر رہا ہے. رائٹ, سو آپ کی now you're known, TCM is known for the work you do, but you've been doing it for a long time. So consistently staying with one or two topical areas, but also do something which you're passionate about. ہمارے یہاں بات نوٹ پہ شروع ہوتی ہے, نوٹ پہ ختم ہوتی ہے, اور نوٹ آتے نہیں. اس لیے نہیں آتے کہ نوٹ تو نا بائی پروڈکٹ ہوتی ہے نا. سچ دل سے کہہ رہا ہوں. کسی سے بات کر لو وہ کہتا ہے, عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ لوگ کہ بتائیں پیسہ کیسے بنے گا, اسکوپ کیا ہے, پیسہ کیسے بنے گا. پیسہ پتہ ہے کب بنتا ہے؟ پیسہ تب بنتا ہے جب تم کسی چیز کے بارے میں پیشنیٹ ہو نا, اور وہ کام کرو اور اس میں تم سب سے اچھے ہو. بیکاز ہر فیلڈ میں جو اوپر والے ہیں نا, اوپر والے 5 سے 8%, وہ کلیکٹیولی نیچے والے جو 92% ہیں نا ان سے زیادہ بناتے ہیں. اس لیے بناتے ہیں کہ دے آر ویری گڈ ایٹ واٹ دے ڈو. ریئلی دے آر ویری گڈ ایٹ واٹ دے ڈو. یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ آف دا بیسٹ. جب تمہارا اسکل خود بخود اچھا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی لوگ, اچھا کیونکہ لوگ ہوتے ہیں لیزی جنرلی اسپیکنگ, اسے کہتے ہیں اردو میں بھیڑ چال. جب ایک کوئی کر رہا ہوتا ہے نا, جیسے ڈراپ شپنگ, رائٹ. اب میں اس دن کسی سے ملا, اس نے مجھے بتایا کہ یار ڈراپ شپنگ ہوتی تھی ایک زمانے میں بہت انٹرسٹنگ, لیکن اب ہائیلی کمپیٹیٹیو ہے, اس میں سروائیول بڑا مشکل ہے, بڑی جلدی چینج کرنا چاہیے, واٹ ایور. سو بائی دا ٹائم سب کو پتہ چلتا ہے نا کہ مارکیٹ کیسی ہے, اس وقت تک بہت سارے لوگ اس مارکیٹ میں آ چکے ہوتے ہیں. سو فگر آؤٹ سم تھنگ جس کے لیے آپ پیشنیٹ ہیں. لائک آئی ایم ٹرولی پیشنیٹ اباؤٹ ایجوکیشن فار گرلس. لائک میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. I am really passionate about digital technologies. I'm passionate about public policy for the poor. Because اگر آپ کی سوشل پالیسی یا پبلک پالیسی, اسی لیے میں گورنمنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں. پہلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں, مطلب ابھی پرائیویٹ سیکٹر میں, لیکن پہلے میں کمرشل انڈسٹری میں تھا, وال اسٹریٹ پہ تھا, پرائیویٹ ایکویٹی ہیج فنڈس کر رہا تھا. کیونکہ اس وقت بھی میں بھی پیسے بنا رہا تھا, اور ٹھیک تھا, اللہ کا بڑا شکر ہے. پر پیشن میرا یہ تھا کہ یار گورنمنٹس کیسے ٹھیک کرتے ہیں. سو ناؤ دیٹس واٹ آئی ڈو. سو آئی ایڈوائز آل دیز گورنمنٹس, American government and other governments, on how to deliver their services better. And it's a passion project for me. It gives me a lot of joy. It makes me happy. بھائی کتنا کر لو گے ایک زندگی میں؟ How much is enough? It's never enough. True. It is never enough. So why don't you do something that you're passionate about and actually make a change in somebody's life? Because I hope, میں بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز دیکھتا ہوں, انفارچونیٹلی کوئی بندہ لیگیسی کی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ ظاہر سے میں نے کوٹھی بنا دی, میری ویگو ہے, میرے گارڈ ہیں, تو میں کیا کروں بھائی. مطلب آپ نے سوسائٹی کو کیا دیا, یا آپ ایکسٹریکٹ ہی کر رہے ہیں ساری ویلیو سوسائٹی سے. اگر آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں تو بھائی پلیز 10 بچیوں کی PhD اسپانسر کر دو نا. مجھے نہیں دیکھنے تمہارے گارڈز اور یہ ساری بدماشیاں. اٹ لکس ویری ڈسٹیسٹفل ٹو بی. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ کس قسم کی سوسائٹی ہے جو اتنی ملٹرائزڈ ہو گئی ہے, جس کے اندر لوگ اپنی پرائیویٹ ملیشیاز لے کے گھوم رہے ہیں. یہ کوئی پڑھے لکھے تمیز کے لوگوں کی سوسائٹی مطلب یہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہیں دنیا میں یہ نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی فوجیں لے کے گھوم رہے ہیں, سگنل پہ نہیں رکیں گے آپ کی گاڑی کے اندر گاڑی. مطلب اٹ از جسٹ ویئرڈ ٹو می, اٹس جسٹ ناٹ نارمل. بھائی میری اسٹیٹ شوڈ بی ایبل ٹو پروٹیکٹ می نا. کہ تو فوج اپنی ان دا سینس کہ گارڈس کی, بجلی اپنی, پانی اپنا, تو مطلب اسٹیٹ کیا کر رہی ہے بھائی اگر سبھی خود کچھ کرنا ہے تو. اور پھر مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں نا الیکشن ایشوز نہیں ہوتی. اب پاکستان میں تو آپ یہ بھی دیکھیں نا, سیاست وہ آپ کی ایشو ڈریون سیاست تو نہیں نا. ہم جتنے پولیٹیشین سے میں بات کرتا ہوں, آئی واز لائک کہ لیکن کیوں نہیں ہے؟ آئی ڈونٹ نو. آئی تھنک وہ لوگوں میں شاید ایک چسکا بھی ہے یہ سننے کا کہ یار وہ اچھا ہے تو وہ برا ہے, میں اس کو یہ اندر کر دوں گا, میں اس کو باہر نکال دوں گا. تمہارے لیے وہ کیا کرے گا؟ ایگزیکٹلی. اور وہ پھر آئی تھنک تعلیم ہے.
وہ تعلیم کی کمی ہے. بہت ساری چیزیں رائٹ, ہیلتھ ہے, لیکن اتنی تو یار نہیں. لیکن میرے خیال میں اگر کوئی آدمی یا انسان اگر ویسے ایجوکیٹڈ نہیں ہے لیکن اس میں اتنا تو ذہن ہوگا کہ بھائی مجھے نہیں پرواہ تم کیسے ہو کیا ہے, مجھے اپنے ضلع میں اسپتال چاہیے. یہ تو پرائمری سی بات ہے نا بڑی. مجھے اپنی بچی کو اسکول بھیجنا ہے, اپنے بچے کو پڑھانا ہے یا وٹ ایور. تو مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ غلطی ہماری ہوتی ہے, سارا ملبہ ہم کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے سیاستدان ہو, کسی نہ ان کی غلطی ہے, فوج کی غلطی ہے. بھائی تم اپنا حصہ کر رہے ہو جو تم نے ساروں کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا. بھائی جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں نا, وقت ان کو ضائع کر دیتا ہے. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں لوگ اکثر و بیشتر سویرے نہیں اٹھتے یہاں پہ. میں ایک کانوکیشن میں گیا تھا, وہاں پہ ایک جنرل تھا, اس نے بڑی امریکن, اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھو اف یو وانٹ ٹو اسٹارٹ چینجنگ دا ورلڈ, صبح نا اپنا بستر بنایا کرو. ارے ہیں پوائنٹ اس کا یہ تھا جب تم چھوٹے کام اچھے کرو گے نا تو بڑے کام خود بخود اچھے ہوں گے. پر چھوٹے کام تو اچھے کرو, شروع تو کرو. اب میں اتنے سارے اسٹوڈنٹ سے ملتا ہوں یہاں پہ, ہر دفعہ میں آ کے ہر دفعہ ملتا ہوں اسٹوڈنٹ سے, بیکاز ان میں مجھے ابھی بھی ہے یار ہم بدلیں گے, یہ سب کچھ یہ بدلے گا, یہ ایسا نہیں رہے گا, یہ واقعی بدلے گا. ڈاکٹر عادل نجم نے ایک یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایک اسٹڈی کی پاکستان کے اوپر. یہ 2017-18 کی بات ہے, یقین مانیں وہ پڑھنے والی اسٹڈی ہے. اس پاکستان کی چینجنگ ڈیموگرافکس کے اوپر بات کی. ڈاکٹر عادل نجم نے اس کے بعد یہ کیا کہ بہت سارے وہ سینئر پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز سے جا کے بھی ملے اور انہوں نے اس سے کہا واچ آؤٹ, آپ کی سیاست چینج ہونے والی ہے, کیونکہ پاکستان چینج ہو رہا ہے, واقعی میں چینج ہو رہا ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے, ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے. ابھی جو پچھلے چند دنوں میں ہوا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی سیاست چینج ہوئی ہے, وہ اس لیے کہ پاپولیشن چینج ہو گئی ہے. اب بہت سارے جو ینگسٹرز آ رہے ہیں اوپر, اور اچھا سیاستدانوں نے پتہ ہے کیا کہا, میں پیرافریز کر رہا ہوں, فکر نہیں کریں آپ, ہمیشہ سے ایسا ہی ہے, ہمیشہ ایسا ہی رہے گا, ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا, اور ہمیشہ سے اتنا برا نہیں تھا. اب جو ہمارے بچے ہیں نا, دیکھیں 6% سے زیادہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے پاس لائبریری کا ایکسیس نہیں ہے. صرف 6% بچوں اور 6% بچوں کے پاس ایک اسکول, ایک پارک ہے نا, پارک کا ایکسیس ہے. پاکستان میں ایلیٹ وہ ہے جس کے پاس 12 سال کی تعلیم ہے, کیونکہ وہ صرف 11-12% ہے. نمبرس بہت کم ہے نمبرس. جب بچوں سے ینگسٹر سے پوچھا گیا کہ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کیسا نظر آتا, کیا تمہارا وہی کوالٹی آف لائف ہوگا جو تمہارے پیرنٹس کا ہے, انہوں نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے میرا اس سے برا ہوگا, لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. سو اس وقت میں اس دن کسی سے بات کر رہا تھا اور اس نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا دیکھو اب جیسے فار ایگزامپل میں اس دفعہ آیا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو سوشل اسٹریٹا میں کہیں اور پہنچ گئے, بہتر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن غریب ہیں, کھانے کے پیسے نہیں ہیں. یہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے اور کر رہے ہیں. تو جس کی بھی اس وقت اجارہ داری چل رہی ہے نا, سیاسی یا یہ نہیں چلے گی, اور اچھا ہے کہ نہیں چلے. یہ لوگ اب نہیں بیٹھیں گے ایسے, اور بیٹھنا بھی نہیں چاہیے یار. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جن کا سب سے زیادہ حق ہے انہیں کے کوئی حقوق نہیں ہے, اور اس میں کسی ایک کو ذمہ داری نہیں دے رہا. واقعی ہول سسٹم, ایبسولوٹلی. تو ہم سے ہی شروع ہوگا. آئی سی اے لاٹ آف پازیٹیو چینج کمنگ ان پاکستان. Seriously, I do see a lot of positive change, mainly through digital means, because I think that's going to change what Pakistan is. Lastly, آپ نے ایلون مسک کے ساتھ آپ کی ایک جو ہے وہ ویری بریف ملاقات, اور وہ مجھے یاد آئی. آپ نے کہا کہ یہاں لوگ ڈالوں میں پھر رہے ہوتے ہیں, اور ایک پورا مطلب اگر ایک کوئی صاحب آ رہے ہیں ان کے ساتھ سیکورٹی, تو آپ شاید اس دروازے یا اس کے نا آدھے ریڈار سے بھی, آدھا کلومیٹر ریڈار سے بھی آپ کو دور ہے. So تھوڑا سا وہ بتائیں, how was the meeting, where were you, and what did you learn? I think سب سے important.
So I think what you're talking about, so मैं NASA गया, मेरा क्लाइंट है NASA, so उसके एलिवेटर के बाद खड़ा हुआ था. Actually मैंने देखा कि 4 सूटेड बूटेड आदमी खड़े हुए. सिर्फ 4? सिर्फ 4. ठीक है. और बड़े तमीज़ के लाइक सूटेड, और कोई बंदूकें वगैरह ऑब्वियसली कुछ नहीं था. और उन्होंने एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आए, और उन्होंने एक वायरलेस किस्म का एक हेडसेट लगाए हुए थे. तो मैंने देखा वाशिंगटन में बहुत सारे इस किस्म के सिक्योरिटी अपैरेटस होता है. सो बट इट वाज स्ट्रेंज कि उनका वायरलेस था. नॉर्मली वो तार एक होती है. ठीक है. हाँ, इधर तार नहीं थी, वायरलेस था. तो मैंने देखा कि वो खड़े में स्टेज उसके साथ, एलिवेटर के साथ, और लोग ज़रा घबरा रहे हैं उधर जाने से क्योंकि सिक्योरिटी खड़ी है. मुझे देर हो रही थी, मेरी कहीं मीटिंग, उसी बिल्डिंग में ऊपर मीटिंग थी. सो आई डिडंट रियली केयर कौन खड़ा है, आई जस्ट पुश द बटन एंड आई वेंट. मैं अंदर गया, वो अंदर गए. थोड़ी देर बाद इलॉन मस्क आ गया अंदर, and it was a short ride, so he asked me a couple of questions, and so I looked at him and I said, really, a suit? Because he was wearing a suit, right? And I'd never seen him wearing a suit. And he turned around to his security guys and he said, see, I told you I shouldn't have put on a suit. And I think he asked me that, have you used any of my products? And I said, yes. And he said, which one? And I told him which one. And he said, how can we improve it? And I told him exactly what I thought. But see, this is another thing that I really find amazing about the Western society, which I think हमें यहाँ पे भी करनी चाहिए. It is so common वहाँ पे to run into a senator or a congressman or somebody very senior, और उसमें I've spent a lot of time with Senator Kerry and a lot of people. I mean, I'm not going to drop names here because there are too many, and I mean that is where वहीं पे मेरा काम है. So ऐसा नहीं है कि हम जाके बड़े को enamored हो जाएंगे यार, ओह ये आए. वो अवामी लोग हैं, मतलब वाकई में अवामी लोग हैं. वो आगे पीछे, और देखिए माहौल इतना खुला है उस तरह ना, और सिक्योर है. तो कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं, सिवाय वाइट हाउस के, कि ऐसा नहीं होता कि आप जा रहे हैं तो आप ये वो जूते वूते फ़ोन, कहीं ऐसा नहीं है. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ. आप एक नॉर्मल आप रजिस्टर कराएं किसी भी चीज़ में, आप वहाँ शो अप कर लें, कोई भी जा सकता है. इतने इवेंट्स होते हैं, सबके लिए खुले, एक्सेस है. अब आप जाके आप लोगों से मिलते हैं, यू कैन रियली गेट टू नो पीपल. आई मीन इट इज़, टू मी ये एक बड़ी लिबरेटिंग फीलिंग होती है कि सबके लिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी और लेवल ऑफ एक्सेस इतना ओपन है कि एनीबडी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. एंड आई फील के आई विश कि हम भी ऐसा कुछ करें कि मैं बगैर किसी रोक टोक के तला से आके मिल सकूं. और मुझे लगता है यार कि जितनी हम लेयर्स क्रिएट करते हैं ना एक्सेस की, उतनी ज़्यादा हम ना आवाम से दूरी पैदा हो जाती है. और जितनी दूरी पैदा हो जाती है ना, हम उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ नहीं पाते. तो फिर हम रिप्रेजेंट क्या करेंगे जाके. वाकई में यार बड़ा सीरियसली, मैं आई डोंट लाइक द वर्ड पोटेंशियल, बिकॉज पाकिस्तान के साथ हमेशा पोटेंशियल लगता है. बट मुझे लगता है यार ये वक्त आ गया वाकई में. एंड आई थिंक हमारे अलावा हमारी किस्मत और कोई नहीं बनाएगा. और हमारे अलावा हमारे खिलाफ कोई करना भी चाहे तो कर नहीं पाएगा. आपके क्या ख्याल है, वो जो बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पीछे लोग नहीं लगे होते किसी तरीके से उनको ऑफ ट्रैक करने के लिए, बट दे डू इट एनीवे. अमेरिका के खिलाफ 50 कंट्रियां साजिशें नहीं करती होंगी, अमेरिका भी करता होगा, बट ऐसा नहीं है कि हर एक के साथ होता है. ये तो कांस्टेंट है. आई थिंक हमें फोकस करना चाहिए कि हम एज एन इंडिविजुअल अपने वक्त के साथ उसका बेस्ट नेमुल बदल क्या है. और उसके लिए यू नीड टू कीप गुड कंपनी. अगर आप अपने उन्हीं चाचे मामे पापों से पूछेंगे ना जिन्होंने ख़ुद का भी कुछ नहीं किया लेकिन गलती से उनकी उम्र हो गई है, तो वो समझते हैं कि एक्सपीरियंस की वजह से आपको कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, उनसे दूर रहें. इंटरनेट पे बड़े सारे आपको अच्छे मशवरे देने वाले मिल जाएंगे, तला टाइप, उनसे सीखें. नो आई होप योर पॉडकास्ट चेंजेस द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज आई थिंक इट विल. अगर एक ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है ना, और हम पॉइंट करने के बजाय किसी और पे कहते हैं यार मैं खुद कर सकता हूँ. यार मैं आपको 1-2 स्टोरीज में 2 लड़कियों से मिला छोटी, उन्होंने बड़ा मुझे इंस्पायर किया अभी इस ट्रिप पे. जिस रात वो अली था, एक उसकी वाइफ थी, एक दूसरी.
وہ بچی مجھے بتاتی ہے کہ سفیان بھائی میں نے جو ہے نا جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے خود ہی سے کپڑے سیکھے آن لائن مارکیٹ پلیس پہ ڈالنے شروع کر دیے. ہوتے 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 اب وہ پاکستان کی ایک بڑی برانڈ بن گئی ہے. خود کیا تھا اس نے, کچھ نہیں تھا آگے پیچھے اس کے. ایک دوسری بچی ہے وہ مجھے اسٹوری سنا رہی ہے کہ وہ اب جیسے فلسطین کا سارا شروع ہوا نا, ٹیریبل ہے جو ہو رہا ہے, ایکسٹریملی ٹیریبل. لیکن اس نے کہا سفیان بھائی مجھے سپورٹ کرنی تھی اور پروڈکٹس نہیں مل رہی تھی یہاں پہ کیفے وغیرہ. اس نے خود بنانا شروع کیے. ابھی پچھلے چند دن کے اندر اس کی سیلز تھرو دا روف. اس میں سے وہ ایک سگنیفیکنٹ پورشن امداد میں بھیج رہی ہے. اس کو کیا کرنا تھا, ان کی مدد کرنی تھی لیکن مدد کے لیے اس کے پاس ریسورسز نہیں تھے. تو اس نے کہا یار میں بیچوں گی, پیسے بناؤں گی, ان کو بھی بھیجوں گی, خود بھی کماؤں گی. تو کوئی روک نہیں رہا ہم کو. کچھ نہیں ہوا نا, کسی انڈسٹریل ایریا چلے جاؤ کسی کے بھی پاس, اس سے پوچھو کوئی سرپلس مال ہے میں بیچ سکتا ہوں. کمی نہیں ہے اپرچونیٹی. I think you just need to start from somewhere and like be focused and consistency and hard work. وہی ہے, there is no formula. اکثر لوگ وہی ہے کہ جی کو بتائیں کوئی کیا ہے گیدڑ سنگھی کوئی there is no. میں آپ سے پوچھوں جا کے کہ جی مطلب it's actually nothing. It's just like آپ بس لگے رہیں, کام کرتے رہیں sincere ہو کے. I mean that's it. باقی obviously تھوڑا سا اسٹریٹجائز ہوتا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. I think وہ جو آپ نے بات کی سیلف اویئرنیس, that's what I tell everyone. مطلب میں آج جا کے ریئل اسٹیٹ میں چلا جاؤں تو میں فیل ہوں, مطلب مجھے پتہ ہے دیٹس ناٹ مائی اسٹرینتھ. سو یو جسٹ نیڈ ٹو سی اینڈ سر نیچے اور کاموں پر. یہاں تھوڑا سا اپوزٹ ہے, یہاں لنکڈن پوسٹیں ذرا زیادہ ہوتی ہیں, فیس بک پہ کام کم ہوتا ہے. بٹ ان شاء اللہ آئی تھنک بٹ تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ. یو آر ڈوئنگ این امیزنگ ورک اینڈ وی نیڈ آئی تھنک پاکستانیز لائک یو اسپیشلی ان دوز پاور سرکلز کہ جو کچھ نہ کچھ کسی حد تک کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک ہر بندہ اپنا ہم لوگ ایک اپنے لیول پہ کوشش کر رہے ہیں, آپ ایک اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک وہی ہے کہ وہ امید ہی ہے جو میرے خیال سے ہم ساروں کو چلا رہی ہے. بٹ تھینک یو اگین, تھینک یو سو مچ. آئی ایم سو گریٹفل یو انوائٹڈ می. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.